अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। ज़रियाब में आज आपको ऐसे देखे जैसे ड्राइंग रूम में अचानक बस आप देखते ना कि मेहमान आ गए हैं, तो वो हुआ हमारे साथ वाकई ये हुआ कि मेहमान आ गए और मेजबानों को पता ही नहीं है कि मेहमान ऑन स्क्रीन आ गए। चले जी, गुड मॉर्निंग नाजरीन। उम्मीद है आपका दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। आज दिन का जब हम आगाज ऐसे कैसे? अभी तो 1.5 घंटा गुजरा, सिर्फ लोगों की सुबह हुए हुए। नहीं, मेरी आज और जल्दी हो गई थी। फिर ठीक है। 5 बजे आज मेरी आंख खुल गई थी, मेरी तो और सुबह जल्दी हो गई थी। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला, इनकी बात करते हैं। चहलम, आज चहलम है और ऐसे में मातमी जुलूस मुल्क भर में जगह जगह निकाले जाएंगे और ऐसे में सिक्योरिटी के भी कड़े यानी सख्त इंतजामात किए गए हैं तमाम छोटे बड़े शहरों में और कस्बों में। मातमी जुलूसों की जब हम बात करें, कुछ मनाजिर भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके हवाले से बात करें, सख्त इंतजामात हैं और इसको बाकायदा बार बार जो है वो चेक भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसे आज चहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ अज़ादार बसते हैं, जहाँ जहाँ मोमिन बसते हैं, वहाँ वहाँ आज नवासे रसूल से, अहले बैत से, शहदाए करबला से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है और हम दुआ गो हैं कि रहती दुनिया तक हम इनसे अपनी मोहब्बत का वालेहाना इजहार करते रहें। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आज आपको सबसे पहले बताते हैं कि नए पाकिस्तान में नया तराना होगा शुएब, और वफाकी हुकूमत की खुसूसी कमेटी ने ये एक अहम और बड़ा फैसला किया है जिसके मुताबिक कौमी तराने की असर नो रिकॉर्डिंग का ऐलान, कौमी तराने को जदीद साज नई आवाजों के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, और इसमें हम ये बार बार आपको बताने लगे हैं। अब मैंने पहली बार बताऊंगा, फिर बार बार इसलिए बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चूंकि जब ये खबर सामने आई, मुख्तलिफ चैनल्स ने ये खबर नशर की, उसके बाद लोगों ने कहा है नया तराना, वो सड़ा तराना किथे गया, नया तराना क्यों, लफ्ज क्यों बदलेंगे? तो जनाब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तराना वही है, पाक सर जमीन शाद बात, वही तराना है। साज ऐड होंगे और जो वीडियो शूट होगी उसमें कुछ नए मनाजिर होंगे। नया जरूर होगा लेकिन तराना वही होगा, आवाज नहीं होगी, तराना वही होगा। बिल्कुल ऐसे आवाज और धुन और जो ताल मेल है उन सुरों में थोड़ी सी रद्दो बदल की जा रही है, लेकिन जो तराने के बोल हैं वो वही खूबसूरत अंदाज के साथ रहेंगे जिस तरह के लिखे गए थे, क्योंकि वो इंतहाई खूबसूरती के साथ लिखे गए, हमारे बड़ों ने लिखे, हमारे बुजुर्गों ने लिखे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपनी तारीख भूल जाएं, हम अपनी तहजीब भूल जाएं, हम उनका किया पाकिस्तान के लिए भूल जाएं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया। बिल्कुल जी, क्योंकि कौमी तराने की बात हो रही है, हमारे तराने की बात हो रही है, हमारी पहचान की बात हो रही है। वो धुन, वो तराना, वो अल्फाज जब दुनिया के किसी कोने में भी कहते हैं ना पाक सर जमीन शादबाद, तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, वो बात पाकिस्तान की होती है। और मेरे पाकिस्तान की बात है, मेरे तराने की बात है, कोई उसे बदलेगा नहीं। सिर्फ ये सोचिए थोड़ी नए साज ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा उसमें नया अंदाज होगा, नए विजुअल्स होंगे, गिलगित के मनाजिर होंगे, कश्मीर के मनाजिर भी होंगे, खूबसूरत पाकिस्तान। क्योंकि हम देखते हैं कुछ नए जो टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सप्लोर होते हैं, तो हम ज़रा चाहेंगे कि उस कौमी तराने की वीडियो में वो नए स्पॉट्स भी सामने। तो वो लोग जो ये समझ रहे थे उन चैनल्स की खबर देखने के बाद कि शायद तराना बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पीटीवी आपको सही खबर दे रहा है। एग्जैक्टली पीटीवी वाकई आपको सही खबर दे रहा है। जो फेक न्यूज बनाकर पेश की जा रही थी ना कि तराना बदल रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर एतमाद रखें, हम कोशिश करेंगे कि हम ठीक खबर ठीक जराए के साथ आप तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करते रहें। और इसके बारे में खबर ये भी है कि 75वें यौम आज़ादी से पहले ये नई धुन पर बनने वाला हमारा पुराना कौमी तराना उसी तरह से भरपूर अंदाज में आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। क्या बात है, ये तो आपने बड़ा क्लियरली बता दिया ज़रियाब। और क्लियर बताने का मकसद क्या था, क्योंकि आज दुनिया भर में मालूमात तक रसाई का दिन मनाया जा रहा है। तो आपने करना है बाकी चैनल्स को करें बाय बाय और पीटीवी ट्यून इन करें, खबर नहीं से आपको। हर साल 28 सितंबर यूनेस्को की जानिब से मालूमात तक रसाई का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान का शुमार उन 130 ममालिक में होता है जहां मालूमात तक रसाई का कानून, बाकायदा कानून मौजूद है। अब इस कानून के तहत
कोई भी पाकिस्तानी, आप मैं हम सब सरकारी इदारों से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। इवन ये जो कौमी तराने से मुतालिक खबर आई थी ना, इसकी डिटेल्स भी आप हासिल कर सकते हैं कि भैया क्या हुआ, ये हो क्या रहा है। हाँ। तो उसके लिए आपको जवाब मिलेगा, आप पीटीवी का सुबह पाकिस्तान ट्यून करें, आपको मालूम हो जाएगा कि हो क्या रहा है। ऐसे ही, और शहरियों को ये भी हुकूक हासिल है, जिस हम पॉइंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि आसानी से एक्सेस आपको किस तरह से मिल सकती है, ये राइट्स आपके पास किस तरह से। तो हम आपको ये बताएं कि ये वो मालूमात भी हासिल कर सकते हैं हमारे जितने भी सार्फिन हैं और शहरी हैं कि उनकी जानिब से अदा किए गए टैक्स से कौन से तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे डेवलपिंग सेक्टर्स है जहां पर उनके टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया गया है। तो पाकिस्तान में 2017 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज किया गया, जिसके बाद सरकारी मालूमात का हुसूल मुमकिन हो गया है और मालूमात तक के कानून के तहत सरकारी इदारों के पास बाज मालूमात को आम ना करने के लिए इस्तिस्ना भी हासिल है, जिसकी तफसील इस कानून में मौजूद है। एग्जैक्टली, क्योंकि कानून के मुताबिक कौमी सलामती के जो अमूर हैं, नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक जो बात हम करते हैं, इससे मुतालिक मालूमात, मसलन दिफाई तनसीबात, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात से मुतालिक मालूमात फराहम नहीं की जा सकती। और जब मालूमात फराहम करने की बात होती है ना, उसमें किसी दौड़ में नहीं पड़ता पीटीवी, कोई दौड़ नहीं है, हम दौड़ते भागते नहीं हैं, सही मुस्तनद खबर आप तक लेकर आते हैं, भले 5 मिनट बाद ही आपके सामने लेकर आए, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी होता है। चैनल्स क्या दिखाते हैं, क्योंकि बाद में फिर चैनल्स माजरत भी करते हैं, फिर वो कहते हैं कि बहुत माजरत कि हमने वो खबर गलत नशर कर दी, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत कबूल कीजिए। भैया पहले ही ऐसा काम ना कीजिए। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। तो बेहतर है कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। किसको कहा आपने? बस जो जल्दबाजी में काम कर देते हैं वो फिर शैतान हो जाते हैं और शैतानी हरकतें करते हैं। और फिर मैं उसमें सिर्फ यही कहूंगी कि थोड़े तहम्मुल के साथ, थोड़े सब्र के साथ अगर आपको कोई खबर ब्रेक करनी है तो ऐसी खबर ब्रेक करें कि जिससे लोगों के जज्बात जो हैं वो एकदम से झुंझला ना जाएं। अरे ये आपने अचानक से क्या कर दिया, फिर वही जिस तरह से हम एक कहते हैं ना कि हाइपरटेंसी का माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक अजीब सी जो तजब्जुब का शिकार मुआशरा होता है, वो लाल लाल वो पट्टियां देख के एकदम से परेशान हो जाता है। तो हमारा काम आपको परेशान करना नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वो इंफॉर्मेशन जो मुस्तनद ज़राए से हमारे पास। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात तो सब करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी करेंगे तो मजा आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जर्नलिज्म कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टेलीविजन चलाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खबर नशर कीजिए। ये ब्रेकिंग के फट्टे मार कर 10-12 व्यूज लेकर कुछ हासिल नहीं होगा। किसी के वाकई जो है ना, कहते हैं कि दिल दुख जाता है कि भाई ये क्या आपने खबर दे दिया। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं, करते हैं दाता की नगरी की बात करते हैं। लाहौर, जिनकी निस्बत से दाता की नगरी कहलाया जाता है लाहौर को, और उनका नाम अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह है। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का इनेकाद हो चुका है। एग्जैक्टली, और आज बाकायदा ऐलान किया गया स्कूलों में छुट्टियों का, सिर्फ लाहौर में ड्यू टू दिस। दाता दरबार पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। दाता गंज बख्श की शख्सियत और उर्स से मुताल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के 978वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी का नाम हजरत सैयद अली बिन उस्मान हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श है। आपकी विलादत 400 हिजरी में हुई। आपने सारी जिंदगी अहकाम इलाही की सरशारी और बेकरारी में गुजारी। आपकी रानाई और रोशनाई से न सिर्फ इस खित्ता पाकिस्तान बल्कि पूरे हिंद के तूलो अर्ज में तालिबान रूहानियत ने सच्चाई और आगाही की मंजिल पाई। यही वजह तो है कि आज भी लाखों की तादाद में लोग दाता की नगरी जाते हैं। हजरत गंज बख्श के उर्स पर दाता दरबार को दिलकश फूलों और बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है। मर्द ख़वातीन ज़ायरीन दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ढोल की थाप पर धमाल डालकर सूफी बुजुर्ग से अकीदत का इजहार किया जा रहा है, तो कहीं ज़ायरीन के लिए लंगर अकीदतमंदी का सबूत दे रहा है। चलें बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज
ریبیز کا دن منایا جا رہا ہے. تو ذرا ریبیز کی بات کرتے ہیں. ریبیز کی بیماری جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ عموماً پاگل کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے. دنیا کی 10ویں بڑی بیماری ہے جس میں شرح اموات کا تناسب سب سے زیادہ ہے, اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیماری صرف کسی پاگل کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے, لیکن یہ تاثر بہت غلط ہے کیونکہ اور بھی جانور ہیں جو اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں. بالکل ہے, آپ نے بہت درست بات کی شعیب کہ ہمارے ہاں عمومی تاثر ہی یہی ہے کہ جب کتا آپ کو کاٹ لے تو اس کتے کے کاٹے جانے پر جو بیماری ہمیں لاحق ہوتی ہے وہ ریبیز کہلاتی ہے. لیکن یہاں پر چند جانور اور ہیں کہ جن کو ہم اس فہرست میں شامل کرتے ہیں اور ان کے کاٹنے پر بھی آپ کو ریبیز کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے, جس میں گھوڑا ہے, بندر ہے, لومڑی ہے, بھیڑیا ہے, بلیاں ہیں, خرگوش ہے اور چمگادڑ. تو یہ وہ جانور ہیں کہ جن کے کاٹنے سے آپ ریبیز کا شکار ہو سکتے ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت سارے جانور ہیں, لیکن یہ وہ عموماً جانور ہیں جو کہ اکثر ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گلی محلوں میں کہیں پر بندے ہوتے ہیں, یا پھر رسی کے کھل جانے سے یا پھر مالک کے وقت پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ جانور کاٹ لیتے ہیں. اور اس بیماری سے آپ یقین کیجئے ایک ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے انسانی شخصیت میں, جس میں وہ پانی اور روشنی سے ڈرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ مریض پر جو گزرتی ہے نا شعیب, کہتے ہیں نا کہ جس پہ ہوتی ہے وہی جانتا ہے, تو یہ وہ عالم ہوتا ہے. کیونکہ بڑی اذیت کا شکار ہو جائے شخص. 6 جولائی 1885 لوئی پیسچر نامی سائنسدان نے اس خطرناک بیماری سے متعلق مرض جو ہے, مرض کا جو علاج ہے وہ دریافت کیا تھا, ورنہ اس سے پہلے یہ مرض جان لیوا تھا. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں ہر سال یہ بیماری کئی گھروں کے چراغ گل کر جاتی ہے, کئی معصوم زندگیاں جو ہیں وہ اس سے چلی جاتی ہیں. اور ایسے میں جب یہ خبر آتی ہے نا کہ کسی ہاسپٹل میں, کسی ایسے سینٹر میں ریبیز کی جو ویکسینیشن ہے وہ موجود نہیں ہے, وہ علاج ہی موجود نہیں ہے, تو پھر دل اور دکھتا ہے. اور جب یہ خبروں کی ہم بات کرتے ہیں, ایسی زیادہ خبریں ہمیں انٹیریئر سندھ سے سننے کو ملتی ہیں, لڑکانہ سے اسپیشلی, جس سے متعلق کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پاگل کتے ہیں اور وہ جب کاٹتے ہیں تو پھر فوراً سے آپ کو وہ ویکسین چاہیے, وہ دوائی چاہیے, لیکن وہ ملتی نہیں ہے. اور پچھلے سال تو شعیب ایک ایسا وقت آیا کہ کراچی سے, انٹیریئر سندھ سے اس طرح کی جو خبریں تھیں ہر دوسرے تیسرے دن, ہر دوسری تیسری ہیڈ سے بن رہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ بچیوں کو بھنبوڑ دیا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھنبوڑ دیا گیا, اور اللہ اکبر, ایک کتا نہیں 4-4 5-5 کتے جو گلی میں یوں ہی آوارہ پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کاٹ لیتے ہیں. اب ہم یہاں پہ جب ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں تو کہا جاتا تھا کہ وہ تنظیمیں جنہیں ہم NGOs کہتے ہیں اور وہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہے, وہاں سے ایک الگ کرٹیسزم آتا تھا, اور ڈیفینیٹلی انسانیت سب سے پہلے ہے, وہاں سے ایک الگ کرٹیسزم آتا تھا. اور پھر وہی بات جو ہم الزام تراشی کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, صوبائی سطح پر شروع ہو جاتے ہیں, شہری انتظامیہ پر شروع ہو جاتے ہیں, لیکن گزارش یہی ہے چونکہ یہ جب ہم صحت کے سبجیکٹ پر بات کرتے ہیں یا ہم خواہ کسی اور سبجیکٹ پر بھی بات کریں تو سب سے پہلے صوبوں کی ذمہ داری آتی ہے. ایگزیکٹلی. بس ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا ذریعہ, کہ جب ہم یہ خبر شیئر کرتے ہیں نا کہ کسی گلی محلے میں کسی کتے نے کسی بچے کو بھنبوڑا یا کاٹا, تھوڑی سی ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہے. کیا کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں جانوروں سے متعلق, کیا کتے کو دیکھنے پہ جو ہمارا اپنا پہلا ریاکشن ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ کتے کو چھیڑے گا, اسے پتھر مارے گا, وہ کتا واپس آ کے کاٹے گا. خبر کیا آئے گی کتے نے کاٹ لیا, یہ نہیں آئے گی کہ بچے نے پتھر مارا تھا, بچے نے چھیڑا تھا, بچے مل کر چھیڑ رہے تھے اس جانور کو. یہ ہمیں سکھانا ہے, یہ پیرنٹس کو سکھانا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں کہ پھر کتا اچھا ایک چھوٹی سی ایڈوائز میں یہاں پر دوں گی, مجھے بھی کسی نے یہ بات سکھائی تھی اور ان کے گھر میں کچھ کتے تھے, تو مجھے خود بھی ذرا کتوں سے لگاؤ ہے. بات تھوڑی سی عجیب ہے پر بات ہے رسوائی کی, سچ ہے. خیر اینی ویز, دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اگر اپنے ارد گرد جب بھی اس طرح کا کوئی جانور دیکھیں, اسپیشلی اگر میں کتے کے حوالے سے بات کروں, تو اسے دیکھ کر گھبرائیں نہیں. جتنا آپ گھبرائیں گے وہ آپ کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اسے اڈاپٹ کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنے, کول اینڈ, بے شک آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے کول اینڈ کام رہنا ہے, کمپوز رہنا ہے. ایگزیکٹلی, کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کچھ ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے وہ آپ پر جو ہے اٹیک کر سکے. اور اس وقت میرے چہرے پہ اسمائل آ رہی ہے کیونکہ میرے پروڈیوسر صاحب شرارت کرنے سے ہرگز باز نہیں آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, کبھی کبھی شرارت کرنی چاہیے لیکن انسانوں سے کر لیں, خیر ہے. کتوں سے محبت نہ کریں. شیب آگے چلے پلیز, آگے بڑھتے ہیں جناب. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں, اور آگے اب ہم بات کریں
ذرا سندھ کی اور سب سندھ کی بات کرنے سندھ کے سب سے بڑے شہر بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کر لیتے ہیں. اور جب بات کراچی کی ہے تو کراچی کے یوں تو بہت سے مسئلے ہیں, ہر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے, لیکن ایک مسئلہ ایسا جس کی بات کرنا بہت زیادہ ضروری اس لیے چونکہ عمران خان صاحب نے اس مسئلے کے حل کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی ہے. کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں, اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, جب تک سندھ گورنمنٹ ساتھ نہیں دے گی کچھ ہو نہیں سکتا. بات ہم کریں پانی کے مسئلے کی, یہ کراچی میں رہنے والے ہی جانتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جب گھروں میں پانی آتا نہیں ہے, جب نلکوں میں پانی آتا نہیں ہے, جب پانی صرف ٹینکر پر آتا ہے, اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں جو پانی ٹینکر میں آ سکتا ہے وہ لائن میں کیوں نہیں آ سکتا, پانی تو وہی ہے, ٹینکر میں کیوں آتا ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جب کراچی پہنچے یوں تو بہت سے مسئلوں کی نشاندہی اور حل کی بات کی, لیکن کراچی کا یہ بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیسے, کیا کہا عمران خان صاحب نے, سنواتے ہیں. کراچی کا دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا ہے. اس میں میں نے ابھی آنے سے پہلے وابڈا کے چیئرمین سے بریف لیا تھا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ٹریک ہے. وہ جو اب انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سالوں تک کراچی میں K4 کے ذریعے پانی پہنچا سکیں گے, جو انشاءاللہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. آفتاب جان جی, تو آپ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے الفاظ سنے کہ کس قدر وہ خود بھی پریشان ہیں کراچی والوں کی اس مشکل کو لے کے, کیونکہ پانی جو ہے اگر ہم شہری طور پر شہری حقوق کی بات کریں تو ان میں سے ایک بنیادی حق ہے ہمارا. پارلیمانی سیکرٹری آفتاب جہانگیر صاحب نے ہمیں پروگرام میں اس معاملے پر جوائن کیا ہے, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر جی, پانی کا مسئلہ, پانی کے ہی بوند بوند کو ترس جاتے ہیں کراچی کے شہری, کیونکہ جب پانی آتا ہے تو کچھ بہت زیادہ آ جاتا ہے, اور پھر جب پانی نہیں آتا تو پھر ٹینکرز میں آتا ہے. تو یہ پانی, ہاں اس وقت بھی کراچی میں سڑکوں پر پانی ہے, نلکوں میں نہیں ہے. تو آفتاب صاحب ذرا یہ فرمائیے گا, یہ پانی جو ٹینکروں میں آتا ہے یہ نلکوں میں کیوں نہیں آتا؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بہت اہم موضوع کے اوپر مجھے لیا ہے, اور میں ابھی جسٹ میں ایئرپورٹ پہ جہاز سے اترا ہوں, اسلام آباد پہنچا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے مینجمنٹ کا پرابلم. جب پانی جو ہے ٹینکروں سے مل سکتا ہے تو وہ پانی لائنوں میں کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہم ہر وقت ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. اچھا, پھر وہ اس میں بہت سارے ایشوز بیان کرنا شروع کر دیتی ہے سندھ گورنمنٹ کہ جی K4 کا منصوبہ فلانا, لیکن میری جو سمجھ میں آیا, جتنا میں نے اس کو محسوس کیا ہے, یہ مینجمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ بہت ساری لیکیجز ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. یعنی سر ذمہ دار واٹر بورڈ ہے؟ بالکل, اس کا ذمہ دار واٹر بورڈ ہے. تو ریگولیٹ کون کرتا ہے سر واٹر بورڈ کو؟ دیکھیں واٹر بورڈ جو ہے وہ انڈر سندھ گورنمنٹ آتا ہے, تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سنجیدگی کے ساتھ لینے کا مسئلہ ہے اس ایشو کو, کیونکہ یہ بہت بڑا وہ فیلئر ہے سندھ گورنمنٹ کا اور واٹر بورڈ کا, کہ جو تو پانی کی چوری نہیں روک سکتا, اور میرے خیال میں اس میں ان کی وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی ملی ہوئی ہے, کیونکہ جب پانی ٹینکروں میں آ سکتا ہے تو وہ پانی لائنوں میں کیوں نہیں آتا؟ لیکن آفتاب صاحب, جب ہم آپ سے بات کریں, آپ یہ معاملہ بقول آپ کے اور ہم بھی نشاندہی کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹر بورڈ کا مسئلہ ہے اور یہ شہری انتظامیہ کا مسئلہ ہے. مسئلہ کوئی بھی کراچی کو اٹھا لیں, اب ہم کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ ذمہ داری وفاق پہ یا کسی اور پارٹی پر ڈال دے گا. یہ الزام تراشی کی جو سواپنگ کا عمل ہے یہ کبھی تو ختم ہونا چاہیے نا؟ اچھا دیکھیں, یہ الزام تراشی نہیں ہے. دیکھیں جب اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو جب وہ آپ ذمہ داری پوری ادا نہیں کرتے تو میں اس کو کسی اور کے اوپر کیوں ڈال سکوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ایک صرف وفاق کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صوبے کا مسئلہ ہے, عوام کا مسئلہ ہے, لوگوں کا, کراچی کے شہریوں کا مسئلہ ہے. بے شک یہ بڑی درست بات ہے سر. مسئلہ چونکہ شہریوں کا ہے اور ووٹ انہوں نے دیا پاکستان تحریک انصاف کو, آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت سزا دے رہی ہے کراچی والوں کو کہ ووٹ پی ٹی آئی کو کیوں دیا؟ نہیں, ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ سوچ کے کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی اپنے ساتھ کر رہی ہے, کیونکہ لوگوں کو بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب لوگ بچے نہیں ہیں. اور پھر جس طرح آپ لوگوں نے, میڈیا نے ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے, لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, اس سے انہیں پتہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے اور یہ کس نے کرنا ہے.
लेकिन ये कैसे ट्विस्ट करते हैं, कभी ले जाते हैं 4K के मंसूबे पर। नहीं सर, वो K4 की बात तो अभी दोबारा भी हुई है सर। अब चेयरमैन वापदाकर जी। ये कह रहे हैं कि 2 साल में K4 का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, पानी का मसला हल हो जाएगा। सर वाकई कराची वाले अब ये सोचेंगे सिर्फ 2 साल का ही मसला रह गया है? मतलब 2 साल, देखिए अगर मैं ये समझता हूँ कि इसको माजी के अंदर भी सही तरीके से हैंडल किया जाता तो ये जो K4 का मंसूबा तब तक मुकम्मल हो चुका होना चाहिए था। ये बीच में शुरू हुआ, फिर बिल्कुल इसको ड्रॉप कर दिया गया, अब दोबारा इसको लिया गया है और इसको ये जब कंप्लीट होगा तो यकीनन बहुत बड़ा मसला तो हल हो अगर जाएगा ये कराची का। मंसूबे की बात हम इस तरीके से सर देखें कि जब भी हम देखते हैं कोई मंसूबा जिसका ऐलान होता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो डिले होता है, सर क्या मैं सही कह रहा हूँ कि उसमें भी टैंकर माफिया का रोल होता है? वो चाहते ही नहीं है कि ये मसला हल हो। देखिए टैंकर माफिया तो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा मसला है लगाम और इसके किसने अंदर डाल जो दी? है यही सवाल कि क्योंकि सर वहाँ हाँ? पर लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है, तो वो कैसे सर, लेकिन चाहेंगे कि इमरान ये सर खान मसला- साहब चंद लोगों बार की बार रोजी माफिया रोटी की की बात खातिर, करते हैं। एग्जैक्टली चंद लोगों की रोजी रोटी की खातिर पूरे कराची का सुकून तो बर्बाद नहीं किया जा सकता ना। सर यही तो हम भी यही कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई चंद लोगों की खातिर 3 करोड़ की आबादी के शहर को तो जलील ना करें। लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह से लेके शाम तक सर कभी इस सेक्टर का फोन आता है, सर पानी नहीं आया। आप हैरान होंगे कि 3-3 महीने के बाद पानी दिया जाता है, 3-3 महीने है, 1-1 महीना, 2-2 महीने, और 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। ये तो मैं हैरान हूँ कि अभी तक लोग जो हैं वो कहते हैं ना, सुना था कि अब की जो जंगें होंगी वो पानी के ऊपर होंगी। सर सुना तो मुझे यही था, सुना तो यही था सर। अब तो हालात ऐसे हैं कि हम देखते भी कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं कराची के कि जब 6 साल का बच्चा या 10 साल की बच्ची एक कैन उठाए, पानी का कैन उठाए घर जा रही होती है, तो फिर लोग सवाल करते हैं है उस ना? तस्वीर को देखकर कि ये क्या नहीं, दे है, रहे हैं है, मुस्तकबिल गाड़ी अपने है। बच्चों को। सर कि वो बच्चे जिन्होंने जाना है स्कूल, जिन्होंने बैग उठा के स्कूल जाना है, वो कैन उठाकर घर जा रहे हैं पानी का। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मेरी जो वाइफ है ना, उसकी लड़ाई मेरे साथ अक्सर इसी बात पे रहती है कि जी अच्छा। पानी नहीं है, पानी नहीं है। और वो हर वक्त इंटरकॉम पे, क्योंकि मैं अपार्टमेंट्स में रहता हूँ, वो नीचे गेट पे पूछती रहती है कि पानी आया, कितनी देर का आया, कितनी देर का चलेगा, समझे ना। यही अजीब, लड़ाई और हर मैं घर की अक्सर है मुझे सर। टैंकर्स दिलवाने पड़ते हैं। लेकिन सर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वहां पर भी यही मामला देखने को मिलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं कि जो कोशिश कर रही हैं कि सोसाइटी का निज़ाम बेहतर किया जा सके। तो चाहे कोई प्राइवेट सोसाइटी हो या फिर चाहे वो एरिया जिसको खुद गवर्नमेंट खुद जाती बुनियादों पर देख रही है, सूरत हाल तो जूं की तूं है। अच्छा देखिए, जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है, तो ये डिफेंस का जो है, एक दफा बड़ा वो सुना था कि जी प्लांट लगाएंगे और वाटर को क्लीन करेंगे, और लेकिन हर चीज पता नहीं, मैं अगर ईमानदारी की बात बताऊं कि अगर हम ये किसी और मुल्क के लिए बात कर रहे हो तो हम 1000 गुफ्तगू कर लें। शर्म आती है कि अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए, अपने इदारों के लिए बात करते हुए कि कोई भी इदारा संजीदगी से किसी चीज को नहीं ले रहा। देखिए हम कोई ऐसी बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते, हम चीजों को काबू नहीं कर सकते, चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। सर ये जब चीज़ों की बेहतरी की बात आपने की है सर, तो इमरान खान साहब ने जो सर गुफ्तगू की, जब उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत ताउन करे तो मसला हल हो जाएगा, सर थोड़ा बताएं कि क्या वाकई ऐसा है कि वफाक चाह रहा है कि मसला हल हो जाए और सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही? और अगर ताउन नहीं करे तो किन पॉइंट्स पर ताउन नहीं कर रही? वो कहाँ रोले अटका रही है? वो कहाँ हमें लगता है कि वो बैरियर बन जाती है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि सिंध गवर्नमेंट ये जब 18वीं तरमीम का ये मसला है ना, इसने बहुत सारी चीजों को अनबैलेंस कर दिया है। इसको मैं तो समझता हूँ कि रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि ये जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम है ये खत्म हो सके। क्योंकि हम वफाक वाले जो है सारी चीजें सूबे पे डाल देती हैं, सूबे वाले जो है वो सारी चीजें वफाक पे डाल देते हैं। तो ऐसा लगता है कि दो अलग मुल्क में हम रह रहे हैं। एक दूसरे सर तो क्या कहते हैं 18वीं तरमीम रीडिफाइन होनी चाहिए इन मसलों के हल की तरफ अगर बढ़ना है तो? जी बिल्कुल, देखें बहुत सारी चीजें हैं, उसको रिविजिट करने की जरूरत है कि किन चीजों में जो है, बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप सारी चीजें वफाक को दे रहे हैं, और ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि सब सारा कुछ जो है वो सूबे के हवाले कर दिया जाए। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है ताकि हमारा भी अमल दखल होते। कि मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, हम जब किसी वाटर बोर्ड से या किसी और इदारे से बात करते हैं तो हम बड़ी मतलब आजिजाना तौर पे गुफ्तगू करते हैं उनसे कि यार आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमें पानी छोड़ दो हमारी इस सेक्टर के लिए, या बड़ी मेहरबानी होगी हमारे तो टैंकर दे दो।
मतलब एक क्योंकि इसमें वहाँ वाले हमारे पर इतनी अहमियत ही नहीं देते ना वफाक वालों को। इसी तरह बहुत सिक्योरिटी के मामलात हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये भी मैं कहता हूँ कि उनकी बड़ी मेहरबानी, वो थोड़ी सी हमें इज्जत दे देते हैं कि जी ये कौमी असम्बली के मेंबर हैं, समझे ना। वरना तो जो हाल है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कभी आप कराची आए तो सही, फिर आपको बताएंगे कराची के क्या हम हालात। कराची से ही तो आए हैं, तभी तो कराची वालों का दर्द बड़ा समझते हैं कि कराची वाले किस किस तभी कर्ब तो से जबान पे गुजरते पहला हैं। सवाल टैंकर का आया। एग्जैक्टली, क्योंकि जी, टैंकर आप माफिया से यकीन मुतालिक करें ये इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा माफिया बिल्कुल है है। जो आप ये जब तक इसके ऊपर बहुत सख्ती से अमल नहीं कराएंगे ये चीजें बेहतर नहीं ये होंगी। ठीक है। बात आपकी दुरुस्त है सर कि ये मैनेजमेंट का मसला है, और ये मैनेजमेंट का जब मसला होता है तो फिर वाकई हम देखते हैं कि एक माफिया की टर्म भी इस्तेमाल होती है, और फिर हम देखते हैं कि मसाइल वाकई पर हल होते दिखाई नहीं देते। अगर कोई कोशिश की जाए तो उस कोशिश की राह में रुकावटें खड़ी की और जाती हैं। जैसे थैंक कि यू। आफ्ताब जहांगीर साहब ने जिक्र भी किया 18वीं तरमीम के हवाले से शेब, तो जब 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट की बात होती है तो कहा जाता है कि सूबों के इख्तियारात पर डाका डालने की कोशिश की जा रही वफाक की तरफ से। तो मतलब फिर वहीं पर आ जाती है कि कोशिश आप कुछ भी करके देख लें, ये मामला इसी तरह से रहेगा जब तक कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। ठीक है, आफ्ताब से थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, कुछ और मौज़ूआत भी प्रोग्राम में उन्हें शामिल करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। हर शख्स को सुकूत की हालत में खूब अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि अगर इसका बोलना हक है तो बोलना उसकी खामोशी से बेहतर है, और अगर इसका बोलना बातिल है तो उसकी खामोशी उसके बोलने से बेहतर है। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छर मार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। वेलकम बैक। लेकिन इंतहाई भारी दिल के साथ एक ख़बर आपसे शेयर करते हैं, और ख़बर ये कि पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान मोहम्मद ख़ान मेंगल साहब 103 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सुल्तान मोहम्मद ख़ान मेंगल का इंतकाल कोयटा CMH अस्पताल में हुआ, और वह पाक फ़ौज से वाबस्ता मोहम्मद तरीन ऑफिसर थे। मरहूम बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन ऑफिसर और मुख्तलिफ खेलों में रिकॉर्ड होल्डर थे। आप जेकब राइफल्स, FF गाइड्स, सतलुज रेंजर्स, नॉर्दर्न स्काउट्स गिलगित के कमांडेंट रहे। 1967 में पाक फ़ौज से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए। अल्लाह जन्नत में जगह दे और जो लवाहिकीन उनको सब फरमाए, ये हमारी दुआ है सुबह पाकिस्तान की तरफ से, हम सब की तरफ से। अब नाज़रीन बढ़ते हैं आगे और एक और मामला है उसकी बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ही जिक्र करते हैं। ख़ित्ते की बेहतरी के लिए जो बात करते हैं, और जब वो बात करते हैं तो गैर जानिबदार रहते हैं। वो चाहे किसी को इंटरव्यू दें, कहीं उनकी स्टेटमेंट हो, कहीं वो ट्वीट करें, तो ख़ित्ते की बेहतरी के लिए ही बात करते हैं। पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने में बिल्कुल नहीं घबराते। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, सवाल कोई भी करे, वज़ीर-ए-आज़म हमेशा गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार
رہتے ہیں۔ ایسے ہی افغانستان کے معاملے پر بھی وزیراعظم پاکستان کا کردار انتہائی قابل تعریف ہے، انتہائی پازیٹیو دیکھنے کو ملا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے امریکی اخبار میں لکھے گئے ایک مضمون میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کے نتائج پر امریکہ پاکستان کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے، بلکہ ہمیں اب الزام تراشی کا یہ رویہ ترک کر دینا چاہیے اور افغانستان کے مستقبل کی جانب دیکھنا چاہیے۔ 9/11 کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد ایک کر کے ہم نے دیکھا کہ آنے والی افغان حکومتیں افغانوں کی نظروں میں مقام پیدا نہ کر سکیں، اور یہی وہ وجہ تھی کہ افغانستان میں بدعنوان اور ناکام حکومت کے لیے کوئی بھی لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اور یہ سوال بھی کیا کہ کیا 3 لاکھ افغان فورسز کے ہتھیار ڈالنے پر پاکستان پر ہی الزام لگایا جائے گا؟ حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا؟ کیا صرف اور صرف حل یہی ہے کہ جو بھی ہو خطے میں، جو بھی ہو کہیں پر الزام پاکستان پر دھر دو؟ یعنی بھارت کے ساتھ مل کر جعلی خبروں کا بازار گرم رکھو اور بے بنیاد الزامات پاکستان پر لگائے؟ یہ جو بائیو میٹرک کنٹرول اور مشترکہ نگرانی کی جو پیشکش ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اپنے محدود وسائل کے باوجود افغانستان کے ساتھ سرحد پر جو باڑ لگائی ہے اس کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا، اور کہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے، یہ بلیم گیم ختم ہونی چاہیے، الزام تراشی کا رویہ ترک کر دینا چاہیے اور افغانستان کے مستقبل کی جانب دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے UN کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا 2-3 روز پہلے، اس میں بھی افغانستان کے مسئلے پر بات کی تھی اور کہا کہ افغانستان کی صورتحال کا امریکہ اور یورپ میں بعض لوگ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ افغانستان کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے نا، پاکستان متاثر ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے صحافی تجزیہ کار رشید صافی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ صافی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، آئی ایم فائن۔ ٹاپک تھوڑا سخت ہے تو میں نے سوچا پہلے ذرا لائٹر نوٹ پر آپ کو صبح بخیر کر دی جائے، بٹ بہرحال افغانستان کے معاملے پر آتے ہیں۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ افغانستان کا کنٹرول طالبان کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اور بعد میں پاکستان نے دیکھا ہم نے کہ انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا کردار نبھایا ہے، بٹ یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ افغان عوام وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہی پازیٹیو امپیکٹ ان کے دلوں میں ابھی بھی قائم ہے جس طرح سے وزیر اعظم نے افغانستان کے لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھا ہے اور پوری دنیا میں ان کے لیے بات کی ہے؟ جی، عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ عوامی سطح پہ ہمیشہ انہیں پذیرائی حاصل ہوتی ہے، چاہے پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر، تو لوگ ان کے بارے میں اچھی ہی رائے رکھتے ہیں۔ جہاں تک افغان عوام کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو براہ راست تو اس حوالے سے میری کسی سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر میں ایک حوالہ دوں تو زیادہ ریلیونٹ ہوگا۔ 2 دن قبل ہی انٹرویو کر رہا تھا پی ٹی وی نیوز کے لیے میں ذبیح اللہ مجاہد، جو ترجمان بھی ہے اور عبوری وزیر اطلاعات ہے افغانستان کے، تو اس وقت ہم ان کی آواز کو، افغان عوام کی آواز تصور کر سکتے ہیں فی الوقت۔ تو ان سے جب میں نے یہی سوال جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ عمران خان صاحب نے جو واشنگٹن پوسٹ میں جو حالیہ ایک مضمون لکھا ہے اور اس سے پہلے جنرل اسمبلی سے ان کا جو خطاب رہا ہے، تو اس کے بارے میں میں نے ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے اس کی ستائش بھی کی تھی، تائید بھی کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان نے اور عمران خان نے عالمی سطح پر افغان عوام کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے تو باقی ممالک کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمومی طور پر یا سرکاری طور پہ افغانستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں اچھے تاثرات پائے جاتے ہیں۔ زبردست سر، جس طرح پاکستان نے ایک اچھے پڑوسی کا فرض نبھایا ہے، جس سے متعلق آج ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا بتائے گا کہ افغانستان میں اس وقت ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں نا مدد کرنے کی، امداد پرووائڈ کرنے کی، فیسیلیٹیٹ کرنے کی پروسیس، کسی بھی پروسیس کو، اس وقت ریکوائرمنٹ کیا ہے افغانستان میں؟ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کا رول، دیگر ممالک کا رول؟ جی شعیب، اس کے 2 پہلو ہیں۔ اگر ہم افغانستان طالبان کی سرکاری موقف کو دیکھیں، جو کابل کا ایک آفیشیل موقف ہے، گرچہ اس وقت کابل حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس دنیا متفق ہے، اس بات پہ دنیا متفق ہے کہ افغانستان اب مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں ہے۔ ایک لحاظ سے وہ اس وقت افغانستان کے حکمران ہے، تو اس میں سب سے اہم موقف جو آپ کے سوال کے حوالے سے بنتا ہے وہ طالبان قیادت ہی کا ہم اسے تصور کر سکتے ہیں۔ تو طالبان
قیادت اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے میں تگودو کر رہے ہیں وہ حکومت سازی کے عمل کی تکمیل ہے، اور دنیا ان سے جو تقاضا کر رہی ہے کہ انکلوسیو ایک گورنمنٹ بنائی جائے جس میں تمام فریقین کو، تمام جتنے بھی وہاں پہ دھڑے ہیں ان کو شامل کیا جائے، تو ان کی پہلی ترجیح یہی حکومت ہے، یعنی افغان حکومت کا قیام ہے، اور اس کے بعد جو اقتصادی اور معاشی مسائل ہے افغان حکومت کو اس کو حل کرنا افغان حکومت کی ترجیحات ہے اور بڑے مسائل ہے۔ یہ دو بڑے مسائل اگر حل ہو جائے تو شاید طالبان حکومت وقتی طور پر مسائل کی بہر سے نکل جائے گی، لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 40 سال سے افغانستان میں جنگ کی کیفیت رہی ہے، تو still long way to go والی بات ہے، وہاں پہ بہت کچھ کرنا ہے، انسانی مسائل موجود ہے، غربت کے مسائل موجود ہے، دہشت گردی کے مسائل موجود ہے، اور بالکل۔ جس طرح عمران خان صاحب اچھا صافی صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے مسائل ہیں، جنگ زدہ کیفیت ہے، معاشی صورتحال وہاں پر اس وقت اچھی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کسی ملک میں بحرانی کیفیت ہو، مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ امن نہ ہو، تو وہاں پر ذریعہ معاش بھی لوگوں کا بہت متاثر ہوتا ہے۔ اب اس کا ادراک چونکہ اقوام عالم کو بھی ہے اور تمام بڑی طاقتوں کو بھی ہے، وزیر اعظم کے بیان کو اور ان کے سٹیٹمنٹ جب وہ افغانستان کے معاملے پر دیتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر اب اقوام عالم کو ذرا بہتر طریقے سے، پرامن طریقے سے سوچنا ہوگا، ایکسیپٹیبلٹی لے کر آنی ہوگی، کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ان کی سٹیٹمنٹس کو یورپین کنٹریز میں؟ یورپی کنٹریز کا اگر آپ بات کر رہی ہے تو ان کا رویہ بہرحال افسوسناک ہے، خصوصاً امریکی رویہ جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس تقریر میں اور اس سے پہلے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہی بات امریکہ حکام کو کہی تھی، ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اب وہ طالبان کی حقیقت کو تسلیم کرے۔ وہ افغانستان کی ایک بڑی قوت ابھر کے سامنے آ چکے ہیں، طالبان کی بات کر رہا ہوں، اور امریکہ رویے میں تبدیلی اور لچک جو ہے وقت کی ضرورت ہے۔ باقی مغربی ممالک جو ہے جو عمومی طور پر امریکہ ہی کی تقلید میں چلتے ہیں، جس طرح یونائٹڈ کنگڈم ہے یا اٹلی کے وزیر اعظم کا ایک جو حالیہ بیان آیا ہے کہ ہم فی الوقت طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اس قسم کے جو مغرب کا رویہ ہے وہ بدستور منصفانہ نہیں ہے، اور ماضی میں جس طرح افغانستان کو مسائل کے بھور میں چھوڑ کے یہاں سے نکلے تھے امریکی، اس وقت بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم اقوام متحدہ کی سطح پہ بات کریں تو کل ہی اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے یوناما، جو کانفلکٹ سے متاثر ممالک میں مالی مدد اور ان کی حکومتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں معاون ایک ادارہ ہے، یوناما نے $1.3 بلین کے امداد کا اعلان افغانستان کے لیے کیا ہے۔ تو اگر مغربی ممالک انفرادی طور پر سامنے نہیں آتے اور وہ اپنی خفت اور شکست کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں، تو ایسے میں اقوام عالم کا، اقوام متحدہ جیسے ادارے، یوناما جیسے ادارے، WHO جیسے ادارے، ورلڈ بینک جیسے ادارے، ان کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ جس طرح عمران خان صاحب اور دنیا کے باقی جو دوراندیش قیادت ہے جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مالی پریشانیوں میں گری افغان حکومت جو ہے وہاں پہ انارکی اور بدامنی کا ایک دفعہ پھر بہت بڑا خدشہ موجود ہے۔ ٹھیک سر، یہ بتائیے گا مجھے کہ چند خبریں ایسی آتی ہیں جس پر خاصا شور مچتا ہے۔ چند ہفتے پہلے یا چند روز پہلے جو گرلز ایجوکیشن سے متعلق خبر آئی، اس کی بھی ذرا انٹرپریٹیشن جس طریقے سے ہوئی، پھر وضاحت آئی۔ ابھی جس طرح کل بھی آپ سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو داڑھی سے متعلق ایک خبر، اس پہ آپ نے کہا کہ وضاحت بعد میں آ گئی، یہ خبر جس طرح سے آتی ہے پھر میڈیا اسے پک کرتا ہے، اور پھر جس طرح انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وضاحت آتی ہے، ان معاملوں سے امیج متاثر ہو رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پروگریسو معاملات ہیں اس طرف۔ جی شعیب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک ہمیں سمجھنا چاہیے طالبان کی سائیکی کو اور افغانستان کے زمینی حقائق کو۔
اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا طالبان تبدیل ہو چکے ہیں تو اس کے میں دو پارٹس میں جواب دوں گا. وہاں پہ ٹھیک ہے کہ سیاسی تبدیلی آ چکی ہے, جنگی تبدیلی آ چکی ہے, لیکن نظریاتی طور پہ طالبان ابھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں. ان کا نظریہ وہی ہے جو 1996 میں ملا عمر نے ان کے سامنے رکھا تھا, اور جس کے تحت 2000 میں وہ اقتدار میں آئے تھے, اور اس کے بعد پھر امریکہ نے وہاں پہ جا کے افغانستان طالبان کی پہلی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا. تو نظریاتی اصول ابھی تک ان کے وہی ہیں. جس طرح شریعت کے سخت نفاذ یا سرعام سزاؤں کی باتیں ہیں, ملا حسن ترابی ان کے سابق چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور موجودہ وزیر جیل خانہ جات بھی ہے, جو قیدیوں کے معاملات اور سزاؤں کے معاملات کا ایک ذمہ دار ادارہ ہے. ان کا سخت ایک بیان آیا ہے جس میں سرعام سزاؤں کی باتیں کی گئی ہے. جس طرح آپ نے اشارہ کیا تو واقعی یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ان کا ایک ادارہ ہے, انہوں نے کابل سے باہر چھوٹے شہروں میں جا کے یہ تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ شرعی احکامات پر کاربند رہا جائے. جس طرح داڑھی کو شرعی لحاظ سے بڑھا کے رکھنا ہے, یا باقی جو شرعی لباس پہننا ہے, خواتین کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو اس حوالے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ان کا ایک ادارہ ہے, یا جو ملا حسن ترابی جیسے سخت گیر رہنما ہے طالبان کا, ان کا وہی طرز عمل ہے یا ان کا وہی موقف ہے جو ماضی میں ہے. تو اس میں جو دنیا کے ساتھ طالبان کی موجودہ قیادت اسپیشلی دوحہ آفس نے جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا. خواتین پر پابندیاں ختم کرنی ہوں گی, خواتین کی تعلیم اور تربیت کے لیے رستے ہموار کرنے ہوں گے, سرکاری اداروں میں ان کی آمد کو دوبارہ یقینی بنانا ہوگا, اور جو شرعی سزاؤں کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اس میں نرمی لانی ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر خطرات اور خدشات موجود ہے کہ طالبان دنیا کو قابل قبول نہیں ہوں گے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم ہمارے سے راشد صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. افغانستان کی صورتحال پر مفصل گفتگو ان کے ساتھ کر رہے تھے, اور بہت سارے پوائنٹس ایسے انہوں نے یہاں پر ریز کیے کہ وہ کون سے اہم نقطے ہیں جہاں پر طالبان گورنمنٹ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے کون سے اہم پوائنٹس ہیں جہاں پر اقوام عالم کو تھوڑی اپنی سپورٹ وہاں کے لوگوں کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی جی, بڑھنا ہے بریک کی جانب. جب بریک سے آئیں گے واپس تو آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ ایسے ہونہار اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, الیکٹرک فارمولا کار. خبردار سوال کیا کہ فارمولا کیا تھا, بتائیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج تو میں یہ کہنے لگی ہوں کہ ہاں آپ لوگوں نے جنہوں نے ناشتہ کرنا تھا وہ ٹیبل پہ لے آئے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہم آپ کو چھوٹی سی بریک دے دیتے ہیں. لیکن آج اچھی بات پتہ ہے کیا ہوئی, کیونکہ میری امی آئی ہوئی ہے نا 2 دنوں سے, تو آج میں ناشتہ کر کے آئی ہوں. ایگزیکٹلی ایسے ہے. تو تھینک یو سو مچ میری امی کے لیے اور ان تمام ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کو بڑی محنت سے تیار کر کے اور انہیں کھلا پلا کے بھیجتی ہیں. انہوں نے تو بچوں کو تیار یہ بھی کیا تھا کہ آپ نے ناشتے بنا کے کھلانا, لیکن نہیں, ٹائم مینج کرنا ہوتا ہے نا. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے پروگرام میں, اور ہم آپ کی ملاقات کچھ لوگوں سے کرواتے ہیں. اسپیشلی یہ لوگ نہیں, کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں. یہ ہمارے لیے باعث فخر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایسے ہی ہونہاروں کے لیے ایک اشعار یا چند الفاظ کا انتخاب نہیں کیا تھا. کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. جی ہاں, بات ہم کہاں کی کر رہے ہیں. رشیا میں پاکستانی اسٹوڈنٹس چھا گئے. الیکٹرک فارمولا کار کا ہوا تھا مقابلہ, اور پاکستانی اسٹوڈنٹس نے کراچی کے اسٹوڈنٹس کی تیار کردہ ای فارمولا کار کی دھوم مچ گئی. پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جانب سے تیار کردہ یہ ای فارمولا کار, اس کی آئی ہے 2nd پوزیشن. کراچی کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے 35 اسٹوڈنٹس, بڑی ٹیم تھی, تبھی تو بڑا کام ہوا. اس میں 5 فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں. انہوں نے ای فارمولا کار تیار کی ہے جس میں ڈرائیور کا بیٹھنا لازمی ہے. ایونٹ میں 20 ٹیمز تھیں, اور اس بہترین رزلٹ پر یا 2nd پوزیشن لینے پر اور ای فارمولا کار پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں 3 اسٹوڈنٹس نے کراچی سے جوائن کیے. وی ہیو ربیب تحسین,
ارمغان اینڈ مہنور محمود ود اس. آپ تینوں کو کہیں گے گڈ مارننگ. جی تو ہماری آواز پہنچ گئی ہمارے مہمانوں تک. اچھا میرے خیال ہے کہ ایک نام تو غلط ہو گیا. اچھا اگر نام غلط ہو گیا تو معافی لیں اور بتائیں پھر صحیح نام کیا ہے. نہیں میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے تو پلیز آپ لوگ اپنے نام پہلے بتائیں مجھے. اپنا تعارف از خود کروائیں پلیز. ربیب تحسین. I'm ربیب تحسین. I'm مہنور محمود. نائم المکان. ہاں پھر ٹھیک نام لیے. ٹھیک ہوئے, میں کنفیوز ہو گیا تھا. چلیں ٹھیک ہے. تو مہنور آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ الیکٹریکل انجینئر ماشاءاللہ تھوڑا سا بتائیں گی, یہ 35 لوگ تھے آپ کی ٹیم میں, آپ کا رول کیا تھا اس میں؟ بیسکلی میں مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی ممبر ہوں. تو ہماری ٹیم میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل. الیکٹریکل, میکینیکل اور آپریشنس ڈپارٹمنٹ ٹیکنیکل ہے, اس کے علاوہ مارکوم ڈپارٹمنٹ نان ٹیکنیکل ہے. ہماری جاب یہ ہوتی ہے مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن میں کہ آبویسلی وی آر اے اسٹوڈنٹ بیس ٹیم, تو ہمیں ایک مانیٹرنگ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یونیورسٹی پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج نصب بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے اس چیز میں. اس کے علاوہ ہمارے اسپانسرز ہوتے ہیں, جو کرنٹ اسپانسرز ہمارے فیضان اسٹیل اور یونیلیور ہیں. آپ تھوڑا سا اس گاڑی سے متعلق بھی بتائیے گا, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فارمولا کار ہے تو لگا ہوتا ہے کوئی ایسا فارمولا گاڑی بہت تیز بھاگتی ہے, تو آپ کی گاڑی میں کون سا فارمولا لگا تھا؟ اینیویز مذاق مت کریں. ارے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو گاڑی ہے ڈیفینیٹلی اس میں کتنا ٹائم لگا اس کو بنانے میں, اور کتنی منفرد تھی کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی؟ اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو سے فرسٹ آف آل تھینک یو, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس انٹرویو پہ. اچھا, یہ تقریباً 2 سال کا پیریڈ لگا ہے ہمیں اس گاڑی کو بنانے میں, اور اب آلموسٹ ہماری اٹس ناٹ اے فرسٹ کار, اٹس آر تھرڈ کار. ہمارا بیسکلی ہم لوگوں نے یہ ٹیم شروع کی تھی 2014 میں. ہم نے سائپرس میں سولر کار میں بنائی تھی اور ہم نے سائپرس میں جا کے پارٹ لیا تھا. تو 2016 میں ہم لوگ امریکہ میں فارمولا اسٹوڈنٹ امریکہ میں ہم لوگوں نے پارٹ لیا تھا, اور اس وقت جو ہم نے فارمولا کار بنائی تھی وہ پاکستان کی فرسٹ فارمولا کار تھی. اور فارمولا اسٹوڈنٹ جیسے کمپٹیشن میں جیسے امریکہ میں اٹ واز, ہم لوگ پاکستان کی طرف سے وی ور دا اونلی ٹیم ٹو ریپرزینٹ. اور 2018 میں بھی ہم لوگوں نے فارمولا اسٹوڈنٹ یو کے میں پارٹ لیا تھا, اور 2020 میں بھی ہم لوگوں نے فارمولا اسٹوڈنٹ یو کے میں پارٹ لیا تھا, جو کہ کووڈ کی وجہ سے ورچوئل ہو گیا تھا, ادروائز ہم وہاں پہ جا کے پارٹ لیتے. اور 2021 میں ہم لوگوں نے فارمولا اسٹوڈنٹ یو کے میں پارٹ لیا تھا, اس میں ہماری 3rd پوزیشن آئی تھی ڈیزائن ایونٹ میں. اور جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں فارمولا اسٹوڈنٹ رشیا میں ہم لوگ کی 2nd پوزیشن آئی ہے اوور آل, اینڈ وی ور دا اونلی ٹیم ٹو ریپرزینٹ پاکستان اینڈ ٹو ریپرزینٹ آر یونیورسٹی پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج نصب اوور دیئر. گریٹ. ارمغان, اب مجھے آپ بتائیں 2 سال لگے گاڑی کی تیاری میں, بہت سے مقابلوں میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, لاگت کیا آتی ہے ای فارمولا کار میں, سپیڈ کتنی ہوتی ہے اس کی؟ جی اصل میں ہماری جو گاڑی ہے وہ 2 سال میں لگتی ہے. ہم جو ہے پچھلے کافی کمپٹیشن میں جا چکے ہیں, اور جو کمپٹیشن میں جا کے ہم جو سیکھ کے آتے ہیں چیزیں, ہمارے پہ جو ایکسپیرینس ہے وہی ہم اس گاڑی میں لگاتے ہیں. تو کافی ایکسپینسو چیز ہے یہ, ہم لوگوں کا تقریباً 60 ملین روپیز لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم اسپانسرز ڈھونڈتے ہیں, جیسے آپ نے مانو نے ابھی آپ کو بتایا فیضان اسٹیل ہے, یونیلیور ہے. پھر ہمارے پاس مانٹری اسپانسرز بھی ہوتے ہیں, جیسے ہماری یونیورسٹی ہمیں ہمیشہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, جو پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج نسٹ ہے. جی سپیڈ مطلب جو اصل فارمولا کار ہے اس کی سپیڈ جو ہے, سپیڈ آپ کی, اچھا فارمولا کار کی تو سپیڈ کافی ہوتی ہے. ہماری جو گاڑی ہے وہ ہمیں نا ایک رول بک دی جاتی ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم لوگ ان کی سیفٹی کے بارے میں کافی دیکھا جاتا ہے. تو ہماری جو گاڑی کی سپیڈ ہے وہ ہے 120 کلومیٹر/آور. آپ سب نے یعنی 35 کے 35 بچوں نے یہ گاڑی چلائی ہے, کہ کسی ایک کو آپ نے کہا نہیں تم نہیں چلاؤ گے؟ سارے, اصل میں یہ بہت ہم لوگوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ٹائم, اور یہ تو سب کو چلانے کو نہیں دیتے ہم, کیونکہ اگر کچھ خراب ہو گیا تو اس کی شامت آ جاتی ہے. 35 میں سے کتنے بچوں نے چلائی تھی پھر یہ تقریباً 4-5 لوگ چلاتے ہیں. بہت اس میں جو ہے میٹنگ ہوتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے پھر تو مہنور آپ کی طرف آتے ہیں. مہنور آپ نے گاڑی چلائی تھی؟ نہیں, میں نے بالکل بھی نہیں چلائی تھی. ہماری ٹیم کے ایک میٹنگ میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون ڈرائیو کرے گا. ہماری ٹیم کا ایک ڈرائیور ڈیسائیڈ ہوتا ہے, تو وہی صرف گاڑی چلا سکتے ہیں. کسی بھی طالبہ نے چلائی تھی گاڑی آپ کی؟ کسی بھی فیمیل اسٹوڈنٹ؟ ہاں, آپ کی 35 لوگوں کی ٹیم تھی. نو. اچھا نہیں, یہ بڑی زیادتی ہے بھائی.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اور زریاب آئیں گے آپ لوگوں سے وہاں کراچی میں تو زریاب کا الاؤ نہیں کریں گے گاڑی چلانے کے لیے, مجھے الاؤ کریں گے. بھئی یہ تو زیادتی آپ لوگ ابھی سے کریں, بٹ اینی انہوں نے الاؤ مینو بھی نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے بڑی لاگت سے اس گاڑی کو بنایا. بٹ مانور یہ بتائیے گا, یہ جو ایونٹ جس میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, یہ جو مقابلے ہیں, کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, سکور جب دیے جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے سکور بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے؟ اچھا, جیسے کہ ابھی ارمغان نے بتایا کہ ہمیں ایک پراپر رول بک دی جاتی ہے جس کو ہمیں فالو کر کے اس گاڑی کو مینوفیکچر کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ججز ہوتے ہیں, ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں اسٹیٹک اور ڈائنامک ایونٹ. اسٹیٹک ایونٹ میں ہمارے انجینئرنگ ڈیزائن ایونٹ ہوتا ہے, کاسٹ اینڈ مینوفیکچرنگ ایونٹ ہوتا ہے, اور بزنس پلان پریزنٹیشن ہوتا ہے. ہمیں ان سب ایونٹ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اور اپنی گاڑی کی ویڈیو لائیو دکھانی ہوتی ہے. تو اس بیسس پہ ہماری اسکورنگ کرتے ہیں ججز. اوکے گریٹ, چلیں زبردست جی, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور ظاہر ہے ساتھ ہم کچھ ویژولز بھی چلا رہے تھے. ای فارمولا کار, چونکہ ہم بات کر رہے تھے اس گاڑی کی جس نے مقابلے جیتے, اور رشیا میں جو مقابلہ جیتا, تو ہم نے سوچا کہ ذرا بات کرتے ہیں ان بچوں سے کہ اب یہ بچے کیا اس سے متعلق مزید کرنے والے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ اگین. بڑھتے ہیں جناب آگے اور اب اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں, اور اگلا موضوع ہے ہمارا احساس کا موضوع. جب احساس کی بات ہوتی ہے, غریب, نادار, ایسے افراد یا مستحق افراد جن کو حکومت ان کا ہاتھ تھامتی ہے, تو وہ آگے بڑھتے ہیں. چونکہ ہم بات انکلوسیو سوسائٹی کی کرتے ہیں جس میں ہر انڈیویجول بڑا اہم ہوتا ہے. بالکل ایسی, اور جب ہم احساس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے کمپوننٹس موجود ہیں جہاں پر آپ کی احساس پناہ گاہیں ہیں, اور نوجوانوں کے حوالے سے جو ہنرمند افراد کے حوالے سے ایک وظیفہ مقرر کیا گیا ہے, ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ان پروجیکٹس کی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو موبائل گاڑی کے ذریعے آپ کو کھانا فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس احساس کے دائرہ کار کو مزید وسیع بنا دیتی ہیں. ایگزیکٹلی, ہم ساتھ ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں اپنی نشستوں پہ, ہمارا بھی احساس کیا جائے. ہمارے تو پاؤں میں پہیے نہیں ہیں, لیکن میلز آن ویلز, اس کی بھی ہم نے آج بات کرنی ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی چینج آ رہی ہے, اور اسلام آباد کے علاوہ کس کس شہر میں ہے, اور مزید کہاں کہاں پر یہ میلز آن ویلز ہم آگے چل کر دیکھیں گے. ایم ڈی پاکستان بیت المال ملک ظہیر عباس صاحب چند لمحات میں جوائن کر لیں گے, تو ان سے ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے. چلیں جی, آ چکے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. السلام علیکم, گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر میلز آن ویلز زبردست, احساس پروگرامز میں ہم دیکھتے ہیں, ایسے میں پناہ گاہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زبردست. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر, کچھ خبریں بھی آتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. سر اس خبر کی تفصیل پہ پہلے جانتے ہیں, کیونکہ یہ اچھی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی نا, کہ کہیں پر غلطی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے فوراً اس کو احتساب کیا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ جو غریب کا درد جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں, اور یہ واحد حکومت آئی ہے جب سے پاکستان بنا ہے جو کہ ویلفیئر سٹیٹ کے جو اس کے خد و خال ہیں اس کے مطابق یہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے, اور اس کو ویژن بنا کے یہ پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں یہ گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارا احساس کا جو پروگرام ہے جس کے تحت ہم احساس کا مطلب جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جی وہ کوئی بھی انسان ہو, وہ پاکستان کا شہری ہو, اس کو ہم اس کی قدر و منزلت اور اس کی امپورٹنس اور اس کی جو ہے ڈگنیٹی اور پلس اس کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہیں ہونا دینا چاہتے. اور یہی ویژن ہے پرائم منسٹر صاحب کا, اور اسی کے اگینسٹ پاکستان بیت المال کے جو انڈر پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں احساس کوئی بھوکا نہ سوئے, پلس اس کے بعد پناہ گاہیں ہیں, اور دیگر جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ غریبوں سے ریلیٹڈ ہے, ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے کہ جو کہ ڈیزرونگ کلاس ہے, جن کا کوئی ایسٹ نہیں ہے, جن کا کوئی یہاں پر اور کوئی نوکری نہیں ہے, کوئی اور ان کے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر اپنی زندگی کے ایشوز کو وہ ڈیل کر سکیں, ایڈریس کر سکیں. تو اس حوالے سے وہ بڑے نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے جو محکمہ کے جو مختلف جو ہمارے افسران ہیں یا جو ہمارے سٹاف ہیں ان کو وہی ٹریننگ دی گئی ہے یا ان کو وہی سمجھایا گیا ہے کہ جی یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے, وہ اس پہ کوئی جو ہے وہ لیکونا جو ہے یا کوئی کمزوری اس کو برداشت نہیں کریں گے. جس پر ہیومن انٹیگریٹی میں یا ہیومن اس کی جو ہے عزت نفس میں کوئی ڈیمیج ہوئی تو وہ معاف نہیں کریں گے. سر صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے تو احساس کے زیر انتظام بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ جو وہ کام کریں, لیکن کوئی ایک ایسا نیا ویژن, کوئی ایک ایسا نئی پلاننگ کے ساتھ اب آپ لوگ کچھ نیا ڈیزائن کرنے والے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ جی بالکل, ہم اس کو جدید طریقے سے جو ہے وہ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. جو جیسے کہ
پناہ گاہوں کا ذکر کر لیتے ہیں، اس پر جو ہے وہ ہم اس کو ایک جدت کے ساتھ آگے لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کو امپروو، اور جس میں ایک ہائی لیول جو ہے وہ اس کو اٹین کیا جائے گا، جس پر ہم نے ابھی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ ان کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ سرینا ہوٹل جو ہے اس کی سروسز بھی لی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا MOU بھی سائن ہو گیا ہے، اس میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، میں اور سرینا ہوٹل کے جو مالک ہیں، پلس اور ہماری جو دیگر جو ایکسپرٹیز جو اس معاملے کو، جو اس انڈسٹری کو سمجھتی ہیں، وہ بھی موجود تھیں، اور وہاں پہ ایک MOU جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے۔ اس کے اگینسٹ ہم اپنے جو ورکرز ہیں یا اپنی جو سٹاف ہے، ہم ان کو ٹریننگ دیں گے، اور اس کی جو ایک میگا لیول پر دیکھیں گے کہ جی کس طرح سے جو ہے وہ جو لوگ ہماری پناہ گاہوں میں جاتے ہیں وہ ان کو کس طرح سے ان کو دیکھا جائے گا، اور ان کی جو سروس ہوگی، ان کا کھانے کا معیار، پھر اس کے بعد ان کے رہنے کا معیار، پھر اس کے بعد ان کی جو بلانگنگز ہوں گی ان کو کس طرح سے ہم نے ٹھیک رکھنا ہے، جیسے کہ ایک بڑے لیول پر اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے ہدایات جاری کر دی ہیں، اس پر کام شروع ہو چکا ہے، اس پہ میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، چیئرمین CDA کو کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پر جگہ دیکھیں، اور وہ پناہ گاہوں کے لیے باقاعدہ جو ماڈل پناہ گاہیں ہیں جس پر پاکستان کے دور دور علاقوں سے لوگ آئیں گے، وہ یہاں جن کو سٹے کا مسئلہ ہوگا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹل سٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ کسی بھی ملک کا جو ہے وہ مرکز نیوکلیس ہوتے ہیں، اور وہاں پر ملک کے تمام باشندے، مرد، خواتین، نوجوان، بوڑھے، بچے بھی آتے ہیں، اور یہاں پر آ کے اپنے مختلف پروفیشنز کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی جابس کے حوالے سے، اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ آتے ہیں اپنی پروموشنز یا اپنی مختلف چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ سینٹر ہے یہاں پر، تو اس حوالے سے چیز کو مد نظر رکھتے ہیں اگر کوئی مزدور آ جاتا ہے، اگر کوئی اور بندہ آ جاتا ہے، اس کی کوالٹی جو ہے یہاں پر سٹے کرنے کی، کیونکہ یہ مہنگا شہر ہے، یہاں پر ظاہر ہے اگر کوئی ہم بھی آپ بھی جب بھی کبھی آتے ہیں یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں رات سٹے کروا دے، کوئی دوست کو دیکھتا ہوتا ہے، تو اس طرح کوئی کلب میں، اسلام آباد کلب میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو جو کیٹر کرنے کے لیے ایک ماڈل پناہ گاہیں جو ہیں وہ ان کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ میں مزید کسی ایک سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز کی یہاں پہ نشاندہی بطور تعریف کرنا چاہوں گی گورنمنٹ کی، کیونکہ یہ چیز میں نے خود تجربہ کی، ایکسپیرینس کی، وہ یہ تھی ایک جگہ ایک فوڈ ٹرک تھا اور میں وہاں سے اپنے لیے کھانا لے رہی تھی، ایک بزرگ آئے وہاں پر اور نوک کیا انہوں نے، مجھے لگا کہ وہ مجھ سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں بھوک لگی ہے، میں نے انہیں پیسے دے اور کہا کہ آپ نا انکل یہ میں نے کھانا لے لیا تو اب آپ بھی یہیں سے لے لیں، بلکہ میں لڑکے کو دے رہی تھی کہ پیسے آپ جا کے لے لیں، انہوں نے کہا بیٹا اگر یہ پیسے مجھے ویسے دینا چاہتے ہو تو دے دو، کھانا میں لنگر کھانے سے کھاؤں گا۔ واو، کہ اسے پتہ ہے کھانا تو مل جائے گا، ہاں کہ کھانا کھانے کا تو انتظام آپ لوگوں نے اور پھر معیاری مطلب جو پیسے میں ان کو دے رہی تھی میں اپنے لیے بھی اچھا کھانا لے رہی تھی اور وہی پیسے میں وہ کھانا، مطلب اب آپ اندازہ کریں کہ وہ اچھے کھانے کی جو کاسٹ ہے وہ انہیں اس لنگر کھانے سے مل رہی ہے جو احساس کے زیر انتظام چل رہا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، اور پلس ان کے پیسے کی بچت ہو رہی ہے، جو ان کو جو ہے نا وہی پیسہ جو ہے بچا کے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کی تعلیم پہ، اپنے ماں باپ کی علاج کے لیے وہ صرف کر سکیں گے۔ اب وہ ظاہر ہے وہ جو پیسہ پہلے کھانے میں لگتا تھا یا رہنے پہ لگتا تھا وہ پیسہ تو بچ گیا۔ سر کمنگ بیک ٹو دوز irregularities، ان کی آپ نے بھی بات مکمل نہیں کی تھی، پھر کیا ہوا؟ تو اس پر جو تھی ظاہر ہے پھر تھوڑی کوتاہی نہیں اس میں ہم برداشت کر سکتے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے، اور گڈ گورننس کا ان کا پہلے دن سے جو ایجنڈا ہے کہ گڈ گورننس پہ اور جو اس کی کسی بھی انسان کو اس کی عزت نفس اگر مجروح ہوتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہے، تو اس کو اسی کو پناہ گاہوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں جو میں نے ڈائریکٹ کی تھیں کہ اس طرح سے ان کو امپروو کرنا ہے، ان پر اس طرح سے چیزیں، تو وہاں پر کوتاہی برتی گئی، تو جس کا نوٹس لیا گیا اور اس پر جو کہ محکمانہ کارروائی ہوتی ہے اس کو۔ کتنے لوگ فارغ ہوئے اس پر جو دیکھیں ظاہر ہے یہ کہ محکمانہ ایک کارروائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی یہ بات ہم اس لیے کریں سر تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اتنی اسٹرکٹنس ہے کہ عوام کی خدمت کی جب بات ہوتی ہے نا تو اپنا قریبی بھی کوئی ہوگا، اپنے محکمے کا بھی کوئی ہوگا فارغ ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس پر جو ایک سینئر ترین ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ اور پلس ان کو ہم نے OST کیا ہے، پلس ان پہ چارج شیٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں اس میں 4-5 کے قریب ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ اس چیز پر سرزنش ان کی گئی اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ سینسٹیو ہے۔ کوتاہی کیا تھی؟ کوتاہی غریب آدمی کی جو سروسز، جو پناہ گاہیں جن کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر ان کی جو ہے اس کی معیار پہ، اس کی کوالٹی کے اور اس کی
उसको रहने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। होगा। वहाँ पे उनको इस तरह से उनको बताया गया था कि जी आपने ये चीज़ें हैं, इस पर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और उन्होंने कोताही की, उन्होंने उनकी रिहाइश के हवाले से कोई चीज़ें ऐसी थी स्टे जहाँ पे था वहाँ पर उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया था, फैसिलिटेट नहीं किया था। वहाँ पर जो है वो कुछ बेनिफिशरीज़ को जो है वो उनको थोड़ा सा उन्होंने डिस्टेंस रखा। इंसानियत जहाँ पे कहती है कि जी हम एक बराबर लोग हैं और हमें इक्वालिटी पर भी यकीन रखता है, तो उसको जो हमारी प्रिंसिपल था वहाँ पर पनागाह को वो डैमेज हुआ। बिल्कुल सर, इसमें निशानदही किसी स्टाफ ने कर दी या कि शिकायत आई? नहीं, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ख़ुद बहुत मॉनिटर करते हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपनी सर्वेलेंस और अपनी मॉनिटरिंग ख़ुद भी रखते हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो उस हवाले से जो थी वो वहाँ पे ज़ाहिर उनको भी ज़ाहिर चीज़ों का वो अंदाज़ा रखते हैं। और ये नहीं कि एक हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर वो फोकस करते हैं, प्रॉपर वो उनको याद होता है कि मैंने किस महकमे में क्या क्या चीज़ें जो थी वो मैंने उनको हदायत दी। ये वो चीज़ें ज़रियाब जो किसी माजी की हुकूमत में नहीं होता था, जो अब हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि क्या जिस तरह से एक्शन लिया जाता है, क्या वो फौरी एक्शन होता है या फिर स्टाफ मेंबर्स को दीगर जो सीनियर अहदेदार अफसरान हैं उन्हें मतला किया जाता है, ये शो कॉज नोटिस भी जारी, उसके बाद इस किस्म की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि सबसे पहले तो अच्छे तरीके से जो है उनको हदायत जारी की जाती है कि ये गवर्नमेंट का वो वतीरा नहीं है जो पहले गवर्नमेंट्स में ये था कि तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसके बाद कोई उसको कोई देखने वाला नहीं है। और जो बेनिफिशरीज हैं वो उनको ख्याल नहीं रखा जा रहा किसी भी महकमे। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं डूबा, ये पाकिस्तान का नुकसान ऐसे नहीं हुआ, इसके महकमे ऐसे नहीं कोलैप्स किए, ये इन्हीं वजूहात की वजह से किए गए हैं कि तनख्वाहें लेने पर कोई इनका एक दिन नहीं ऊपर जाने देते, लेकिन जब काम की बारी आती है, पाकिस्तान के लोगों की सर्विसेज की बारी आती है, तो फिर ये कहते हैं कि उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ होगा, ये होगा, इस तरह से। तो इस चीज़ को जो है ना वो ये वाहिद हुकूमत है कि जो इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है, और इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर एक्शन लिया जा रहा है। और ये एक मुतनब्बा किया गया है बाकी तमाम स्टाफ को, तमाम डायरेक्टर्स को, तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर्स और को। यही वो एक एलिमेंट है जो अक्सर मेरी कुछ पॉलिटिकल शख्सियात से भी बात हुई, और मैं खुद भी चूंकि करंट अफेयर का शो किया करती थी इससे पहले, ब्यूरोक्रेसी हमें नाराज नजर आती है। उनकी तरफ से शिकवा यही होता है कि हमसे उस तरह से काम नहीं लिया जा रहा, या सरजनिश जल्दी हो जाती है, बरतरफी हो जाती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब बड़े इज्जत माब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के भर्ती किए गए हमारे कुछ अफसरान हैं। एंड डेफिनेटली हर किसी के दौर में हर किसी पार्टी से लोगों की एसोसिएशन भी होती है, उनसे भी होती है। तो जब किसी भी ऐसी शख्सियत की, किसी परमानेंट शख्सियत के बारे में कोई ना कोई फैसला करना होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हमें सुनने को मिलती है, और किसी भी इस तरह के सरकारी ऑफिसर के बारे में फैसले लेने पर फिर हुकूमतें तनकीद की जद में आती हैं। प्लस ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने आप को जो अकाउंटेबल रखते हैं, हर वक्त जो है वो अपना एक्टिव, और हर वक्त पूरे पाकिस्तान में उनकी फोकस होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है। उसी हवाले से जो सरबराह जो है मुमलिकत का, वो अगर एक्टिव है, वो अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी इस चीज़ को उसने बेड़ा उठा लिया है कि इस मुल्क की तकदीर को बदलना है अल्लाह के फजल करम से। और प्लस जो हमें ये नहीं है कि उनके जो लगाए गए जो जिन लोगों को उन्होंने ओहदों पे या मुख्तलिफ इदारों के सरबराह बनाया है, वो ये कांटों ये फूलों की सेज नहीं है। हमारे लिए भी ये ऐसा ही है, वही जो सरबराह मुमलिकत कर रहे हैं वही वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर हमारे मेरे या किसी और भी किसी इदारे के सरबराह से जो उन्होंने अपॉइंट किया है, जो कैबिनेट ने और उनकी अप्रूवल से जो अपॉइंट हुए, अगर वहाँ पे कोई कोताही होती है तो वो भी उसी तरह अकाउंटेबल होता है कि जिस तरह कोई सरकारी बंदा या कोई उस महकमे में जो है वो उसको किया जाता है। ये सबके साथ ये क्योंकि इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई नीचे मेरा अफसर है या कोई और है। कि अब तक जितने भी प्रोग्राम शुरू हुए, पब्लिकली जो रिस्पांस आपको सुनने या देखने को मिला, वो सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस आपको किस प्रोग्राम पर मिला है? जो हमारे जो आप लोगों के एहसास, जैसे मील्स ऑन व्हील्स है, जैसे पनागाहें हैं, नया पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा रिस्पांस आपको कहाँ पर आया देखने को? देखते हैं, जब भी आप किसी फोकस, आपका जो टारगेट ग्रुप होगा उसको आप फोकस करेंगे तो वो उसका हमेशा से ही उसका अच्छा रिस्पांस आएगा। देखें यहाँ पर
جو ہے وہ اپنا گائیں یا کوئی بھوکا نہ سوئے جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم جو ہے وہ ایک ایسے لوگوں کو ٹارگٹ فوکس کر رہے ہیں کہ جو جن کے پیٹ یا بھوک کا مسئلہ ہے یا جن کی افلاس کا مسئلہ ہے یا جن کے رہنے کا کھانے پینے کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو لوگ دعائیں دیتے ہیں. وہ جب وہ ان کی تصویر دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارا احساس کیا ہے. ہم آج سے پہلے بھی ادھر فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے, ہم پارکوں پہ سوتے تھے, وہاں پر میک میں آ کے ان کو زد و کوب کرتے تھے, ان سے انسلٹ کرتے تھے, ان کی تذلیل کرتے تھے, اٹھا کے ادھر پھینک دیا, تھانے میں دے دیا. لیکن عمران خان صاحب لیکن عمران خان نے اس چیز پر یہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو اسی وجہ سے وہ جو ہے نا ان کے اندر ایک وقار آ گیا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پرائم منسٹر کو پتہ چل گیا کہ اس طرح سے ان کے ساتھ تو ان کی خیر نہیں ہے. تو یہ وہ عزت نفس تھی جو ہم چاہتے تھے, پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ ہمارے غریب لوگوں کو, ہمارے پاکستان کے شہریوں کو وہ ملنی چاہیے. زبردست. سر وقت بڑا کم ہے, صرف مختصر اگر یہ بتائیں کہ آج بھی اگر کسی نے پاکستان بیت المال سے مدد حاصل کرنی ہو تو کیا ہے؟ کوئی ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے, ڈیسک ہوتا ہے, ویب سائٹ ہوتی ہے, کہاں پہ جا کے کیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے؟ جی جو بھی طریقہ کار جو آج کی جدید دور میں ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی بینیفیشری کوئی کسی بھی طریقہ کے ساتھ اپنے اپلیکیشن سبمٹ کرانا چاہتا ہے, وہ مینول بھی ہے. وہ ہمارے ہر شہر میں ہمارے دفاتر موجود ہیں, وہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, 17 گریڈ کے آفیسرز ہیں, وہ وہاں پر ان کے انڈر یہ پورا ایک دفتر چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے فارم لے کے ان کو سبمٹ کرواتے ہیں, ویریفیکیشنز ہوتی ہے, وہ کر لیتے ہیں. سر وفاق میں اس وقت اسلام آباد میں بیت المال کا جو ادارہ ہے جہاں پر جا کے آپ ڈائریکٹ اپلیکیشن دے سکتے ہیں, کیا آپ اس جگہ کی نشاندہی کر دیتے ہیں؟ جی ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں نا, جیسے اب یہ ہیڈ آفس ہے, یہاں پر ہمارا ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے جہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر جس طرح آپ کا یہ سٹنگ ارینجمنٹ ہے, بڑا اچھا سٹنگ ارینجمنٹ ہے, ویٹنگ ایریا ہے, ایئر کنڈیشن, وہاں پہ تو فزیکلی کوئی جا کے وہاں پر اپنی اپلیکیشن دیتا ہے, جو اس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ سبمٹ کرواتا ہے. ہمارا محکمہ اپنی جو سرٹن جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو ویریفائی کرتا ہے اور اس کو فوراً جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریلیف ملے. زبردست سر, تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. ملک بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے, اس لیے احتیاط لازم ہے. ڈینگی کی علامات میں تیز بخار, جلد پر خارش, جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا, آنکھوں, سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا, ابکائیاں اور قے ڈینگی بخار کی علامات ہیں. اگر کسی شخص میں علامات پائی جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. ڈینگی سے بچاؤ. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گھروں میں مچھردانی کے علاوہ مچھر مار سپرے اور لوشن کا استعمال کریں, جبکہ ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں, پانی کو کھلی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں. ڈینگی سے بچاؤ, احتیاط اپناؤ. سٹارٹ کریں. اوکے, وی آر لائیو. اوکے, ویلکم بیک. یہ کب ہوا کہ مجھے پتہ نہیں چلا, اور یہ پروڈیوسر صاحب ایسے سرپرائزز دینا بند کر دے. مانا کہ سرپرائزز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ایسے سرپرائزز جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک کروا دیتے آن اسکرین. یار مطلب کچھ خدا کو اچھا, وی آر سو ریلیکس کہ وی آر آن بریک, بٹ ذرا آپ تم سٹارٹ کری, میں اسٹارٹ کریوں, تم کر لو. او ذرا ہم لائیو ہیں, مطلب کیسے ایسے. چلیں جی چلیں, آگے بڑھتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہمارا یہ جو سیلیبریٹی لاؤنج سیگمنٹ ہے وہ اپنے آغاز کو پہنچ چکا ہے, اور آج اس مہمان سیلیبریٹی کو ہم نے تعلق کیا ہے. سوچ کر ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے, بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے, ان کے آنے پر بھی خوشی محسوس ہوئی, کیونکہ ان کا تعلق حکومتی جماعت سے نہیں, آج پہلی بار کسی اپوزیشن جماعت سے صوبہ پاکستان میں کوئی گیسٹ انوائٹ کیا گیا. ایگزیکٹلی جی, ہم جب بات پولیٹیشنز کی کرتے ہیں اور خواتین پولیٹیشنز کی کرتے ہیں تو ہم نے کل بھی ایسی ایک مہمان شخصیت کو مدعو کیا تھا.
خواتین کا پالیٹکس میں رول، اور وہ خواتین پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیولی تو ہیں یعنی ایوان میں، بڑی دبنگ ان کی پرسنالٹی ہے، آواز ان کی ویری ووکل، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فیملی لائف، پرسنل لائف، اس میں کیسے مینیج کرتی ہیں. تو آج ہمیں رومینہ خورشید عالم صاحبہ نے جوائن کیا ہے پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون سے وہ ان کا تعلق ہے. السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام، ویری گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ویسے تو آپ کے آنے سے ہی ہمیں دیکھ کر محسوس ہو گیا کہ اچھے موڈ میں آئی ہیں آج رومینہ صاحبہ. میں اچھے موڈ میں ہی ہوتی ہوں موسٹ آف دا ٹائم. تو ہم سب سے ویسے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں اسپیشلی پولیٹیکل پرسنالٹی سے بھی کہ صبح کس وقت اٹھتے ہیں آپ لوگ؟ ویل میری صبح چونکہ بہت ذرا زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، لائک آئی ووک اپ بائی اپروکسیمیٹلی لائک 4:30. یہ تو بہت ہی جلدی ہے. ہم سے بھی جلدی ہے. کیوں اتنی جلدی کیوں؟ کہ گھر میں اتنی زیادہ رسپانسبلٹی؟ نہیں میری پہ کوئی ایسا رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن مجھے نماز ادا کرنی ہے. سو اٹس لائک آئی ٹرائی ٹو، اٹس ناٹ ٹو شو آف. ہر ایک اپنا ایک وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آئی لائک ٹو ویک اپ ارلی. میرے وہ کچھ دوست پرندے ہیں جو آتے ہیں صبح صبح، وہ جیسی فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں. So I just fed them, so I really enjoy with them, and then I go for a little walk. So yeah. ورنہ اکثر تو ہے نا نماز کے لیے اگر اٹھ بھی گئے تو نماز پڑھی اور سو گئے، لیکن آپ نماز کے بعد بھی جو مخلوق خدا ہے اس کی خدمت کر رہی ہیں ماشاءاللہ. یعنی پرندوں سے بہت دوستی اور محبت ہے. محبت تو ہر ایک چیز سے ہونی چاہیے جس کو رب نے بنایا، کیونکہ رب کی محبت اتنی آپ دیکھیں کہ بے مثال ہے کہ اس نے انسان سے اتنی محبت کی، کتنی خوبصورت دنیا کو تخلیق کیا، اتنے خوبصورت رنگ بھرے، چاہے وہ تتلی ہو، پرندے ہوں، کچھ ہوں. تو ایز لائک آئی لیو ان لاجز، تو لاج کے اندر چونکہ اتنا آپ جانور تو رکھ نہیں سکتے نا پرندے، تو وہ باہر ایک اسپیس ہے بالکنی میں. ویسے یہ لاجز میں جانور رکھنے پر پابندی ہے؟ آئی تھنک رکھے نہیں جاتے، رکھنے والے رکھتے ہیں، لیکن مجھے پرندوں کو تو قید کرنا ویسے ہی آئی تھنک زیادتی ہے. لیکن اگر آپ کی محبت ہو تو جہاں کہیں کوئی بھی اڑنے پرندہ رہتا ہو وہ آ تو جاتا ہے. سو ڈیلی دے کم، سو آئی انجوائے وتھ. اچھا، موسٹ آف دا ٹائم مطلب جب ہم لوگ کسی بھی ایسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ تاثر سے اپوزیشن کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا پروٹیسٹ کرنے کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ابھی آپ اپوزیشن بینچز میں ہیں، مصروفیت کیا ہوتی ہے اپوزیشن کی؟ دیکھیں، مصروفیت ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس مصروفیت نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہے. وی ڈو ہیو اسٹینڈنگ کمیٹیز. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سوچ ہے یہ بڑی غلط ہے، اس لیے کہ کیونکہ اپوزیشن کو زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا ہوتا ہے. آپ کو جو لیجسلیشن ہے، آپ کو پوائنٹ آف آرڈر، کالنگ اٹینشن نوٹسز، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ جاتے ہیں. جب آپ اس میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو پرفارم، یو ہیو ٹو ٹاک، یو ہیو ٹو گو پراپرلی ویل پریپیئرڈ آپ کو جانا ہوتا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ، اور پھر آپ کو ظاہر ہے آپ کو حکومتی جو اراکین ہیں یا جو وزیر ہیں ان کے آپ کو کارکردگی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور آف کورس اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن جو ہے وہ ایک آپ کی آنکھوں کا کام بھی کرتی ہے، اور کوشش تو کرتی ہے کہ وہ سجیسٹ کر سکے. جیسے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، تو اسٹینڈنگ کمیٹیز جو سی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا اہم کردار جو کہ آپ کو لائیو اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز پلے ویری امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ. لیکن اپوزیشن کی طرف سے تو شکوے آتے ہیں کہ یہ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس ہی نہیں بلاتے. اس میں ایسا بالکل ہوتا ہے. کچھ ایسی کمیٹیز ہوتی ہیں جن کے اجلاس نہیں بلائے جاتے، ٹائملی بلانے چاہیے، وہ نہیں ہوتے. تو وہ پھر ظاہر شکوہ ہوتا ہے، کیونکہ ایکچوئل جو کام ہوتا ہے پارلیمنٹ میں آپ آواز اٹھاتے ہیں، لیجسلیشن لے کے آتے ہیں، تو وہ ایک امپورٹنٹ جو بیک بون ہے وہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی. ٹھیک ہے، I'm sorry to cut you here, but اس وقت براہ راست ناظرین کو لے کر جانا ہے. وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں. ایسوسیشن پنجاب جناب عابد حسین لیڈی صاحب، پریزیڈنٹ لوکل کونسل بلوچستان، جناب حمایت اللہ ماہر، پریزیڈنٹ لوکل کونسل ایسوسیشن خیبر پختونخوا، محترمہ فوزیہ خالد وڑائچ صاحبہ، پریزیڈنٹ ایل سی اے پنجاب، سید کمیل حیدر شاہ، پریزیڈنٹ ایل سی اے سندھ، اور میاں راجن سلطان پیرزادہ صاحب، پریزیڈنٹ اے ڈی ایل جی. سب سے پہلے تو میں زاہد صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. وہ اس سے پہلے اناؤنسر نے کہا کہ ان کی بہت مصروفیات ہیں اور یہ ایک روایتی سی چیز ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کل تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے آج یہاں پہ آنا ہے. اور اس لیے آج ایک ہائی کورٹ کی طرف سے مینڈیٹڈ الیکشن ہو رہا ہے بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن کا، جہاں مجھے
پریزائڈ کرنا ہے. تو یہ صرف لفاظی کی حد تک نہیں ہے کہ بہت گناگو مصروفیات اور ان سے ٹائم نکالا. یہ اس آج کے دن باقی حقیقت ہے کہ ورنہ میرا تو بڑی خواہش تھی کہ اس کانفرنس میں میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوتا. مقامی حکومتیں ہم سب کے لیے بہت اہم ہیں, لیکن میرا بڑی دیر سے اس میں دلچسپی ہے. میں نے بہت کچھ لکھا ہے مقامی حکومتوں پر, اور اس لیے یہ کانفرنس جو ہے یہ بہت اہم ہے. آج آپ سارے ملک سے تشریف لائے ہیں اسلام آباد میں, اور یہ بھی اچھا ہے کہ ملک کے ہر کونے سے لوگوں کو اسلام آباد آنا چاہیے, اور آ کے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو اس کے ساری چیزیں ہیں ان کو بھی قریب سے دیکھنا چاہیے, اور اپنے خیالات سے بھی ہمیں مستفید کرنا چاہیے. جو پہلی تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت اس پہ کبھی یقین رکھتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ نامکمل ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں جب ہماری حکومت تھی خیبر پختونخوا میں, تو وہاں پہ پورا ایک نظام مقامی حکومت کا بنایا گیا, اور سب سے پہلی دفعہ ولیج کاؤنسل یعنی کہ گاؤں کی سطح پر مقامی حکومت کا ایک تجربہ کیا گیا, اور جس سے بہت فائدہ ہوا. ڈائریکٹ فنڈز کی ٹرانسفر ہوئی ولیج کاؤنسلز کو. جو ابھی ڈیلے ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 ایشوز ایسے ہیں جو کہ جن کے اوپر آپ ڈیلیبریٹ کریں اگلے 2 دنوں پہ اور اس کے سوچ و بچار کریں. ایک ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے. ہم نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. یونین کاؤنسلز ایوب خان کے زمانے سے بنی, پھر اس کے بعد کئی دفعہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل تو تھی ہی, ڈویژنل کاؤنسلز بھی بنی مجھے یاد ہے. اور وہ جو سٹرکچر ہے کہ ایگزیکٹلی سٹرکچر کیا ہوگا اس کے اوپر ہماری پچھلے 60-70 سال سے ایک گفتگو, ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ جاری ہے, اور ہماری حکومت میں آنے کے بعد بھی یہ ڈیبیٹ جو تھی وہ جاری رہی. اور ابھی آپ کو میاں محمود الرشید صاحب بتائیں گے کہ وہ اب ڈیبیٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے, اور انشاءاللہ ایک گاؤں کی سطح پر ایک کونسل ہوگی, پھر تحصیل پہ سطح پہ ہوگی, اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی. تو اس کی تفصیلات اب میاں صاحب آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ اب پکی بات ہے کہ الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالی لوکل گورنمنٹ کا وہ مارچ اپریل میں ہو جائے گا. سو اس لیے جو آپ میں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تیاری کریں, محنت کریں, گلیوں میں جائیں, گھروں میں جائیں, گاؤں میں جائیں, لوگوں سے رابطہ کریں, کیونکہ اب الیکشن جو ہے وہ ہمارا کبھی ارادہ ہے کہ یہ الیکشن کرنا ہے. دوسرا مسئلہ جو لوکل گورنمنٹ کا, اور شاید جاوید صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ چیز ابھی تک صحیح طرح طے نہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فنکشن ہے یعنی کہ کون سی سطح پہ کون سا کام کیا جائے گا, اس کے اوپر بھی بہت ساری ڈیبیٹ ہے. وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اس وقت گفتگو کرتے ہیں. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں. معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. پہلے کچھ کارڈز بینک فائنانسنگ پہ اس کو اویلیبل کرائیں, پھر ان کی ہائر مینجمنٹ کو انگیج کیا, اور اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورا ایک بینکوں کا پروڈکٹ بن چکا ہے. تو یہ ایک پورا بڑا ہی مشکل سفر تھا, اور یہ ایسا سفر تھا کہ اس میں دیانتداری اور نیک نیتی کا بہت بڑا عمل دخل تھا. اگر کسی بھی سٹیج پہ ہمارے حکومتی اہلکار, ہمارے فوکل پرسن کی بدنیتی شامل ہوتی تو یہ کام کبھی بھی آج تک جہاں کھڑا ہوا ہے یہاں نہیں آتا. کسی بھی سٹیج پہ حکومتی اہلکار اگر بھتہ لینا شروع ہو جاتے یا ہمارے فوکل پرسن کی بدنیتی ہوتی تو ہم آج نہ یہاں کھڑے ہوتے جہاں پہ ہم ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کسی بھی سلوشن کے لیے تمام ایکٹرز کو دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سلوشن کے لیے. ایک تو یہ کہ تمام ایکٹرز نے مل کے کام کرنا ہے. نہ پرائیویٹ سیکٹر اکیلا سلوشنز کا حل نکال سکتا ہے, نہ حکومت سلوشنز کا حل اکیلے نکال سکتی ہے. اور اس ایگزامپل میں اساس ریڈی بان میں آپ یہ دیکھیں گے
کہ 4 قسم کے جو سوسائٹل ایکٹرز تھے انہوں نے مل کے کام کیا ہے. حکومت کے 2 ٹیئرز نے اس میں کام کیا ہے. اگر منسٹری لوگوں کو MOU نہ کرتی, سب کو اکٹھے نہ بٹھاتی, فریم ورک نہ بناتی, فوکل پرسن نہ اسائن کرتی, اور MCI کو اور CDA کو آن بورڈ نہ لیتی, تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اگر MCI اس کو صدقے دل سے, نیک نیتی سے آن گراؤنڈ موبلائزیشن نہ کرتی, پھر بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن یعنی کہ پائڈ ہمیں انٹلیکچول انپٹس نہ دیتی, فوکل پرسن نہ دیتی, ایکسپرٹیز نہ دیتی, سیدھا راستہ نہ بتاتی, تو پھر بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اگر کمرشل سیکٹر یعنی کہ بینکس اس میں اپنی فائنانسنگ جو ہے اس کو ایز اے پروڈکٹ لے کے نہیں آتے, تو ہم کام سکیل اپ نہیں کر سکتے تھے, اس کو سسٹینیبل نہیں بنا سکتے تھے. اور اگر جو ہمارے ریڑھی بھائیوں کی ایسوسیشنز ہیں, جو انڈیویجول لوگ ہیں, جو انڈیویجول ایکٹرز ہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے, اگر دکانوں والے ایکسیپٹ نہ کرتے, تو اور پورا جو آن گراؤنڈ ایکو سسٹم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے, تو پھر بھی یہ کام نہ ہوتا. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ایسا نظام بنائے نیک نیتی سے, خلوص نیت سے, کرپشن کے بغیر, اور صحیح لوگ اپوائنٹ کرے جن کو یہ کام آتا ہو, اور تمام ایکٹرز کو موبلائز کرے, تب ہی کوئی سلوشن, ایک ٹینجیبل سلوشن آتا ہے. تو اب ماشاءاللہ ہمارا ماڈل جو ہے وہ بن چکا ہے. چیلنجز ابھی کافی ہیں, ابھی جیسے ضیاء نے بھی بتایا, ایکسیپٹیبلٹی کے بھی چیلنجز کچھ ہیں, اور ہمیں بدعنوانی کے بھی ابھی چیلنجز ہیں, اور ہم ایک ایک کر کے ان چیلنجز کو ہیڈ آن لے رہے ہیں. احساس پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. ناظرین, واپس اپنی مہمان کی جانب آتے ہیں. رومینہ خورشید صاحب جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں. رومینہ صاحبہ, تھوڑا سا لائٹر سائڈ پر آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے پارلیمنٹ میں یا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, جیسے ہی آپ لوگ پہنچے تو خواتین کے آپس میں ڈسکشن یہ سٹارٹ ہو, ڈریس کس ڈیزائنر کا پہنا ہے؟ ہاں, ویسے آنیسٹلی بتاؤں ایسے نہیں ہوتا. نہیں, پارلیمنٹ کے اندر ویسے بیٹھے ہوئے کہیں پہ کوئی بات کر لے تو جو خزر پسر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ خواتین رکھی, وہ کیا بات ہو رہی ہوتی ہے؟ بہت دیر آر سیورل ٹاپکس نا, اور آج کل تو بیکاز یہ مارننگ شو, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اینی تھنگ پولیٹیکل اس طرح سے, کیونکہ سوال لیکن ہم پھر بھی بیہائنڈ دا سین بات کرنا چاہتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہوتا ہے. یہ ہے کہ اس میں یہ ہو جاتا ہے سم ٹائمز, یو نو, پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ دیئر کانسٹیچوئنسیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی اور ایشو کے اوپر بات کر لی, جیسے کوئی لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں, کیا چیز لے کے آنی ہے, اور پھر کبھی کبھی آپس میں ہلکا پھلکا مذاق بھی جو ہے وہ چلتا ہے. مثلا کوئی مذاق شیئر کرے نا, کیونکہ ہم تو اکثر دیکھتے ہیں خواتین اندر مسکرا رہی ہوتی ہیں, ہنس رہی ہوتی ہیں, کہہ لگ رہے ہوتے ہیں. بھائی مرد بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. بات تو صحیح ہے, ہم ذرا خواتین کے پرسپیکٹیو سے پوچھتے ہیں. اچھا, لیکن آپ لوگوں کی اسپیشلی اگر ہم PMLN سے بات کریں, مریم صاحبہ بھی اپنے بارڈر پہ بڑی توجہ دیتی ہیں. آپ کے کون سی ایسی پارلیمنٹیرین ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کی ذرا اپنے بارڈر پہ بڑی توجہ ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا کر کے جانا ہے؟ پارلیمنٹ میں یا اپنی پارٹی کے لوگ, اور پارٹی کا نام بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام خواتین اور مرد حضرات بھی جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کو توجہ دینی چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی برانڈ پہن کے آئیں, آپ کچھ پہن کے, اٹ شوڈ آلویز بی دا تھنگ وچ یو آر کیرنگ, رائٹ, کیونکہ آپ اپنی نہ صرف کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی لوگ نیشنلی اور انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اور ویسے بھی آپ کا جو لباس ہے وہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ when I saw someone تو میں اس کو جوتے سے پہلے, سب سے پہلے میری نظر ہی جوتوں پہ ہوتی ہے. So I think it's always like either it's men or either it's women. تو اگر اچھے لباس پہنا ہو اور کسی برانڈ کا اشتہار نہ ہو تو مجھے تو بہت فیصلہ. تو ایک نام آپ نے پھر بھی نہیں لیا, کسی ایک کولیگ کا نام تو لیں. دیکھیں, میں I don't want to name only one person, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کافی لوگ ہیں ہماری خواتین, چاہے وہ حکومتی بینچز سے ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے اس سے ہوں. سب سے زیادہ فیشن فالو حکومتی بینچ میں کون کر رہی ہے؟
نہیں مجھے نہیں لگتا کہ بڑی سیاست ہو رہی ہے بھائی آج تو اس لاؤنج میں. بالکل کوئی نہیں ایسی کوئی کیونکہ مجھے ایسا کچھ آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے ہمیشہ فیسنیٹ کرتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ اچھا پہنا ہو اور اس پہ سوٹ کر رہا ہو. اب بعض اوقات کچھ لوگوں نے فیشن کیا ہوا ہوتا ہے بٹ دیٹ فیشن یو نو سم ٹائمز بیکاز یو نو دیر از اے گریس ایز ویل وی نیڈ ٹو کیری آن دی گریس کہ آپ کو آپ ایک ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں. اب آف کورس آپ جینس پہن کے تو نہیں آئیں گے نا, رائٹ, بیکاز دا پارلیمنٹ اٹ سیلف ہیو اے ڈیکورم, تو آپ نے اس ڈیکورم کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹس مور امپورٹنٹ. سو مینی پارلیمنٹیرینز اسپیشلی اباؤٹ وومن وہ پلینز زیادہ پہنتے ہیں, اور آج آپ نے بھی پلین ہی پہنا ہوا ہے. تو یہ موسٹلی مطلب یعنی کہ یہ جو پلین اروما ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. وائی از دیٹ؟ I think if you talk about plains, because I myself like plains more, but I like if I'm wearing plain, so I'll go with the like some printed dupatta or something like that. So mujhe lagta hai ki plain gives you more grace, and then you know I don't like so much kyunki I don't want to you know kisi ko offense nahi karna chahti, no offense to anyone, lekin mujhe lagta hai ki itne brands hote hain jinke phool itne bade bade phool, koi geometry bani hai, koi matlab kahi dupatte ka rang bilkul jamni hai aur kai kameez bilkul light, you know, so I like the subtle things, and I think I don't like to go for some very specific brands. میں مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں نے کسی پھٹے سے اٹھا کے بھی کسی جو ہے وہ 400-500 روپے کی کوئی شرٹ ہے یا کچھ بھی, it's always a person, because I believe اسلام آباد سے ایک گلہ بہت ہے, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی لیکن آپ کا تجربہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اسلام آباد میں کپڑا تو سستا مل جائے, ٹیلر بڑا مہنگا ملتا ہے. well ایسا ہے یا آپ کو سستا ٹیلر مل گیا؟ نہیں مجھے سستا نہیں, میرا تو ایک ہی ٹیلر ہے اور کافی دیر سے, تو آئی ہیو نو ایشوز. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اتنا اوکھے کپڑے, کیونکہ جو آئی ایم سوری جو آج کل ڈبوں کے کپڑے آ رہے ہوتے ہیں اس میں اتنی لوازمات ہوتے ہیں کہ وہ پھر بیچارے وہ بھی کیا کریں, وہ کہتے ہیں زردے کو بجلی بھی نہیں اور وہ بھی نہیں, وہ پھر انہوں نے جوڑ توڑ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے پیسے لیتے ہیں, پھر ٹیلر لے گا اس کے پیسے. لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے میرا ذاتی یہ خیال ہے that a true designer is a person who design you in the pocket of you, you know. Wow. It's not that they give you the budget, that this is the budget and you have to wear it. بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے. I don't say cheap, but I say affordable for everyone. Great. So I think that's more. زبردست. اگر آپ آج سیاست میں نہ ہوتی, اب قدم رکھنا ہوتا سیاست میں, ان حالات میں, ان پارٹیز, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اینڈ ایوری تھنگ, یہ سینیریو آپ کے سامنے آج کا ہے, پالیٹکس میں آپ کبھی نہیں رہی, آج آپ نے پالیٹکس کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں؟ اگر آپشن سب کی ہوتی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گی. آئی ہیو جوائن پالیٹکس ان 2005 اینڈ اگین دیٹ ٹائم وہ بھی کوئی آسان وقت نہیں تھا, اور جب میں نے پالیٹکس کو جوائن کیا, اور اٹس ناٹ لائک میں وہ کوئی بٹرنگ کر رہی ہوں یا کچھ, بیکاز پیپل نو آئی ڈونٹ ہیو اینی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, آئی ڈونٹ ہیو اینی یو نو ریلیٹیو فرام دا پالیٹکس. دا اونلی تھنگ از کہ آئی تھنک جو آپ کو موقع دیتا ہے, آپ کے ٹیلنٹ کو پہچانتا ہے, a person like me who's having no political background, and in the last term, this is my second term, اس میں میں جو میرا نمبر تھا وہ لاسٹ تھا, ٹھیک ہے, the 23rd نمبر, اور مجھے تب بھی بہت خوشی تھی کیونکہ میرے لیے یہ فخر تھا کہ میری پارٹی نے اتنے سارے جو لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ان میں سے پھر کچھ 100 میں سے 23 لوگ, اور مجھے بہت سارے لوگوں کا بھئی یہ تو آخری نمبر ہے, میں نے کہا یہ میرے لیے یہ بھی عزت کی بات ہے, in this term I was in the top 10, so I think alhamdulillah this is all how you work. اور اگر مجھے کہا جائے کہ دوبارہ آپ کس پارٹی کو جوائن کرو گے, ان حالات کوئی بھی ہوں, I think it's always where you get the respect, those who believe on you, جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کے کام کو سمجھتے ہیں. I think اگر پی ٹی آئی نے آپ کو کہا کہ چلیں اگلی بار ہمارے ساتھ, تو جواب ایسی باتیں کرتے ہیں آپ, ایسی باتیں کرتے ہیں آپ, ایسی باتیں نہ کیا کریں. خیر, آپ کی پارٹی لیڈر کے بارے میں بات کرتی ہوں, مریم بی بی, ان کی ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے ان کی پرسنالٹی میں؟ دیکھیے مریم بی بی, جس کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں. دیکھیے لیڈر تو لیڈر ہوتے ہیں, اور آپ لیڈر کی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. I really like the way she took the challenges. Okay, تو her challenges make her more strong. As much as the big challenge, وہ اتنی مضبوط ہوتے جاتے ہیں, اور آپ کو وہ نظر. اور آخری ملاقات آپ کی ان سے کب ہوئی؟ میری تو ہوتی رہتی ہے, مطلب تو آخری ملاقات آخری ابھی کچھ عرصہ پہلے, میرا خیال میں 1.5 ہفتہ بھی نہیں گزرا ابھی on the court hearing. اچھا, کافی لوگ جو ہے ان کی شخصیت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی خوبصورتی کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کبھی آپ نے کمپلیمنٹ دیا؟
देखिए जो चीज़ खूबसूरत होती है वो तो नज़र ही खूबसूरत आती है, तो खूबसूरत तो उस पर माशाल्लाह ही कहना चाहिए और अल्लाह का एहसान होता है। मैं समझती हूँ कि रब ने तो सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। थैंक यू रमीना साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और हमारे शो में आई, थैंक यू वेरी मच। ऐसे मेहमान आते रहेंगे और ऐसी गुफ्तगू होती रहेगी आइंदा आने वाले शोज में। बहुत सा ख्याल रखिए, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।